वर्ल्ड रिलीजन पॉडकास्ट के इस पहले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज के हमारे गेस्ट हैं हसन इलियास। जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए बता दूं, हसन भाई एक रिसर्चर हैं, एजुकेटर हैं। ही इज़ अ थियोलॉजियन एंड एन इस्लामिक स्कॉलर। वो अभी करंटली अमेरिका में बेस्ड है। ही इज़ एसोसिएटेड विद द अल्मोरिज यूएस ग्रुप, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इस्लामिक रिसर्च पे काम करती है। इसी के साथ वो फेमस इस्लामिक स्कॉलर जावेद अहमद गामदी के भी स्टूडेंट हैं। और आज हमने हसन भाई से बात किया है कि इस्लाम क्या है, इस्लाम किस तरह से बाकी रिलीजन्स को देखता है, हिंदुइज्म के बारे में, सनातन धर्म के बारे में और बाकी रिलीजन्स के बारे में हमने बात किया कि इस्लाम का क्या पर्सपेक्टिव है बाकी रिलीजन्स को लेकर और बाकी फिलोसॉफीज को लेकर। इसी के साथ हमने एथीज़म, टेररिज्म और इसके अलावा और भी बहुत सारे टॉपिक्स पर हमने डिस्कशन किया। उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड काफ़ी पसंद आएगा। आखिर में हमने हसन भाई से उनके जावेद अख्तर के साथ मीटिंग के बारे में भी पूछा कि उनकी जब जावेद अख्तर से मुलाकात हुई तो क्या गुफ्तगू हुई और उनका क्या पर्सपेक्टिव था रिसेंट जो डिबेट हुआ मुफ्ती शमाइल और जावेद अख्तर के बीच, और क्या पैगाम वो देना चाहेंगे जावेद अख्तर साहब को और उनके सपोर्टर्स या फिर फॉलोअर्स को। तो चलिए वर्ल्ड रिलीजन पॉडकास्ट के पहले एपिसोड की शुरुआत करते हैं। हसन इलियास भाई, बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस पॉडकास्ट में ज्वाइन करने के लिए, आपके कीमती वक्त देने के लिए काफ़ी शुक्रिया। पहले ही मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इस्लाम क्या है एज ए रिलीजन, ये क्या है, आप हमें थोड़ा इसके बारे में बताएं। देखिए, इस्लाम अल्लाह ताला का दिया हुआ दीन है। इस ज़मीन पे जब हम बतौर इंसान के आँख खोलते हैं तो हमारे सामने जो सबसे बड़ा सवाल होता है वो ये कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं। ख़ुद अपने वजूद पर जब हम गौर करते हैं उससे कई सवालात पैदा होते हैं। फिर कायनात का नज़्म व ज़ब्त, कायनात का ये पूरा का पूरा निज़ाम हमारे सामने आता है, वो कुछ सवालात पैदा करता है। तो जो एग्जिस्टेंशियल हक़ाइक़ होते हैं उससे फिर हमारे यहाँ कुछ नैरेटिव्स बनते हैं। तो बतौर इंसान के जब मैं अपने ऊपर गौर करता हूँ तो ये सवाल पैदा होता है कि मुझे कोई बनाने वाला है, अगर मैं बनाया गया हूँ तो वो बनाने वाला कौन है। तो अल्लाह ताला ने पहले दिन से ही इसका एहतमाम किया है हमारे मुसलमानों के नुक्ता नज़र के मुताबिक कि जब इंसान को तख्लीक किया, पहले इंसान आदम अलैहिस्सलाम थे, तो उनको तख्लीक करने के साथ ही अपनी हिदायत उनके साथ जारी कर दी। यानी उन तमाम सवालात का जवाब भी अल्लाह ताला ने दे दिया कि तुम्हें बनाने वाला कौन है, बनाने का मकसद क्या है, बनाने के बाद तुम्हारे साथ क्या होगा, दुनिया में जिन मामलात में तुम्हारी अकल फ़ैसला करने की हतमी पोजीशन में नहीं होती उसमें अल्लाह की हिदायत क्या है। तो इस सब का सब ज़ाब्ता है और ये पहले दिन से इस्लामी है। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह ताला कहते हैं कि पहले दिन से मेरा जो नविश्ता हिदायत था, मेरा जो ज़ाब्ता था, मेरा जो कंडक्ट था, उसको उन्होंने इस्लाम का नाम दिया। इसका लफ्ज़ी मतलब होता है टू सरेंडर, अपने आप को किसी के आगे झुका देना, सरफगंदी इख्तियार कर लेना। यानी आपने अल्लाह के सामने अपने आप को झुका दिया और ये कह दिया कि अब हम तेरे सुपुर्द हैं, अपने आप को हवाले कर देना। तो वो हवाले हमने अल्लाह के कर दिया। फिर अल्लाह ताला ने हमें बताया है कि ज़िंदगी तुमने कैसे गुजारनी है, तुम्हारे भेजने का मकसद क्या था, दुनिया में जो मुश्किलात हैं उनमें तुमने क्या करना है, यहाँ पर जो शर तुम्हें इब्तला पेश आता है उसके साथ क्या बिहेवियर अपनाना है और आखिरत में तुम्हारे साथ क्या होगा। तो इस सब के ज़ाब्ते का नाम इस्लाम है। इसके तमाम पैगम्बर इसी के पैगम्बर थे। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सब इस्लाम के पैगम्बर थे। और ये जो आपको मुख्तलिफ़ मज़ाहिब नज़र आते हैं जैसे जुडाइज़म है, यहूदियत है, नसरानियत है, ये सब भी इस्लाम ही के फ़िरके हैं। और इस्लाम जब आया तो उसके अंदर मुख्तलिफ़ इनहराफात पैदा हुए, लोगों ने मुख्तलिफ़ रुझानात पैदा की। जैसे इस वक्त मौजूदा जो इस्लाम की मुसलमानों की शक्ल में आपको मुख्तलिफ़ फ़िरके नज़र आते हैं, तो उसी नौइयत के फ़िरके पूरे मज़हब इस्लाम के भी हैं। तो ये मुख्तलिफ़ फ़िरके इसमें बढ़ गए, लेकिन सब के सब एक ही दीन के मानने वाले हैं, एक ही खुदा के मानने वाले हैं और सब उन्हीं पैगम्बरों की इल्हामी रिवायत से राह पाते हैं। तो ये इस्लाम का मुख्तसर सा तारुफ है। बाकी फिर उसका कंटेंट है, उसको आप चाहेंगे तो तफसील से आप समझ सकते हैं। तो जैसा कि मैं समझ पाया हसन भाई, जैसा कि आपने एक्सप्लेन किया, आप कह रहे हैं कि इस्लाम खुदा का रिलीजन है और आप कह रहे हैं कि ये जो यहूदियत यानी ईसाईयत, जो भी क्रिश्चियनिटी है, जो भी रिलीजन्स हैं, ये आप कह रहे हैं उसी के फ़िरके हैं, ना कि डिफरेंट रिलीजन्स हैं। मैं क्या करेक्ट हूँ? जी बिल्कुल इसी तरह से। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के पहले पैगम्बर नहीं थे। हमारे यहाँ जो आम तौर पे एक इस्तिलाह यूज़ की जाती है कि आप बानी इस्लाम थे, बिल्कुल गलत इस्तिलाह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दीन के आखिरी पैगम्बर थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ताला ने ये बताया है कि जो दीन हम तुम्हें दे रहे हैं ये कोई नया दीन नहीं है, ये वही दीन है जो तुमसे पहले इब्राहीम का था, तुमसे पहले ईसा का था, मूसा का था, नूह का था, आदम का था, ये वही दीन है। और जितने भी पैगम्बर दुनिया में आते हैं वो यही बताते हैं कि हमसे पहले जो दीनी रिवायत मौजूद है हम उसको मनसूख करने नहीं आए, उसको पूरा करने आए हैं। तो बसा औक़ात लोग उसके अंदर इन्हराफ पैदा कर देते हैं तो उसको फिर पैगम्बर दूर करते हैं। इसीलिए देखें पैगम्बर
جو چیز لے کر آتے ہیں اس کو کتاب کو ذکر کہا گیا، یاد دہانی کروانے والی، گویا وہاں سے کوئی حقیقت انیشیٹ نہیں ہو رہی ہوتی، اور جو بھی نیا پیغمبر آتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ پابند کرتے ہیں کہ تم نے پچھلے پیغمبر کا ٹریڈیشن فالو کرنا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بتاتے ہیں کہ ہم نے اس کو وحی کی، ثم اوحینا الیک، پھر ہم نے تمہاری طرف وحی کی تھی، تمہیں یاد ہے کہ ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، تم اپنے سے پہلے جو ابراہیمی ٹریڈیشن ہے، ملت ہے، اس کو تم نے فالو کرنا ہے۔ تو پورے قرآن مجید کو آپ پڑھ جائیں، کہیں بھی وہ اس دین کو پہلے دن انیشیٹ کر ہی نہیں رہا۔ وہ بتاتا ہے روزہ تم پہ فرض کیا جیسے پہلے کیا تھا، نماز تم پر فرض ہے جیسے پہلے فرض تھی۔ یہ ساری کی ساری شریعت، سارا کا سارا دین، اس کے مبادی، ایمانیات، اخلاقیات، قانون، شریعت، یہ سب کی سب ایک ہے۔ خود مسیح علیہ السلام کو آپ دیکھیں نا، جب وہ دنیا میں تشریف لائے تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا میں تورات کو منسوخ کرنے نہیں آیا بلکہ اس کو پورا کرنے آیا ہوں۔ تو تمام انبیاء اسلام کے انبیاء تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسلام کے آخری پیغمبر ہیں، پہلے پیغمبر نہیں ہیں۔ اس وجہ سے اسلام کا آغاز ان سے نہیں ہوتا، اسلام کی ہدایت کا اختتامی یا خاتمہ آپ کہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہوا۔ جی کلیئر ہے، کلیئر سمجھ آ گیا۔ ایک چیز مجھے کلیریفائی کریے گا، اور ہم آئی تھنک آڈینس کو بھی یہ چیز ڈاؤٹ ہوگا کہ جیسا کہ کلیئرلی آپ نے بھی مینشن کیا اور قرآن میں بھی آتا ہے کہ کرسچینٹی، جوڈائزم یہ اسلام کے ہی پہلے فارم تھے، لیکن ہم دیکھتے ہیں انڈیا میں جو ہندوازم ہے، اور یہ ایک فلسفی کے طور پہ بھی دیکھا جاتا ہے، ایک مذہب کے طور پہ بھی دیکھا جاتا ہے، تو یہ کس طرح سے اسی شاخ سے جڑتی ہے، یا پھر یہ جڑتی بھی ہے کہ نہیں؟ جی دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے تو یہ بتایا ہے کہ میں نے پہلے انسان سے الہام کا سلسلہ جاری کیا تھا، اور اس کے بعد دنیا کے ہر خطے میں میں نے پیغمبر بھیجے جو لوگوں کو ان کی زبان میں میری یہ ہدایت پہنچاتے تھے۔ اللہ کی یہ اسکیم جاری رہی۔ خود اللہ تعالیٰ کی کتاب بھی بتاتی ہے کہ اس اسکیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود ایک تبدیلی منعقد کی۔ وہ تبدیلی یہ تھی کہ آج سے کم و بیش 4000 سال پہلے جو نبوت کا سلسلہ تھا اس کو 2 قوموں میں خاص کر دیا، اور اس قوم کا منبع سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذات تھی، اس لیے ان کو امام الرسل کہا جاتا ہے۔ تو سیدنا ابراہیم کے 2 بیٹے تھے، اسحاق، اور دوسرے بیٹے تھے ان کے سیدنا اسماعیل۔ تو دونوں کی ذریت میں نبوت کو خاص کر دیا، اور مقصد ان کا یہ تھا کہ اب دنیا چونکہ متمدن سویلائزیشن کے تحت آگے بڑھ رہی ہے، تہذیبیں بن رہی ہیں، تو اب ان تہذیبوں تک اگر خدا کی دعوت کو پہنچانا ہے تو پوری کی پوری 2 نیشنز کو خاص کیا جائے کہ وہی کام جو رسول کرتے تھے، پیغمبر کرتے تھے، نبی کرتے تھے، وہ کام وہ نیشنز کریں گی۔ تو بنی اسرائیل کو یہاں کنعان کے علاقے میں، فلسطین کے علاقے میں، اور بنی اسماعیل کو مکہ کے علاقے میں آباد کر کے اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت کا اجرا قوموں میں کر دیا۔ اللہ کی یہ اسکیم تھی کہ پوری کی پوری قوم تیار ہو جو پیغمبر ہی کی ذمہ داری کو آگے لے کر بڑھے اور شہادت الناس کا کام سر انجام دے۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ جو پہلے سلسلہ تھا ہر جگہ پہ نبی بھیجنے کا، وہ پھر سلسلہ رک گیا، اور قوموں ہی کے اندر پھر انبیاء بھیجے جاتے رہے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ جب بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ایک قوم بنانے کے منصب پر فائز کیا تو پھر اس کی اپنی تشکیل کے مراحل تھے، اس کے اندر کوئی 3000 سال کا سلسلہ گزرا، ان کے اندر پیغمبر آئے، لیکن اس قوم نے ان کے اندر جو پیغمبر آئے تھے انہی سے انحراف اختیار کر کے ان کو مارنا شروع کر دیا۔ یہاں تک ہوا کہ پھر آخری پیغمبر جو بنی اسرائیل میں مبعوث کیے گئے وہ مسیح علیہ السلام تھے، تو ان کو بھی انہوں نے مارنے کی کوشش کی۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ الہامی صحیفے ہی بتاتے ہیں کہ اللہ اپنے پیغمبروں کو پروٹیکٹ کرتا ہے، اللہ نے ان کو بچا لیا، لیکن وہ سلسلہ وہاں پر روک دیا گیا، اور پھر بنی اسماعیل کے اندر اس سلسلے کو آگے جاری کیا گیا۔ بنی اسماعیل کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے شرک پیدا نہیں ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے کوئی 300 سال پہلے وہاں پہ شرک پیدا ہوا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب دنیا تاریخ کے اس دور میں آ گئی ہے کہ جہاں پر خود پیغمبر کو جس طرح قوم نے ریپلیس کرنا تھا، تو اب اللہ تعالیٰ کا جو ورڈکٹ ہے وہ کتاب کی صورت میں محفوظ سطح پر قوم کے حوالے کر دیا جائے، اور پھر قوم اس کتاب کو دنیا تک پہنچائے۔ چنانچہ پھر پیغمبری کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ یہ پس منظر بتانے کی جو وجہ ہے وہ یہ کہ اس سے پہلے دنیا میں ہر جگہ پہ پیغمبر آئے ہوں گے۔ ہمارے پاس کوئی حتمی ڈیٹا یا معلومات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کی طرف وہ پیغمبر بھیجے تھے، پھر ان قوموں کے اندر انحراف کی کیا صورت ہوئی، ان کے جو مذہبی لٹریچر موجود ہیں یہ کیا اسی الہام کی روایت سے جڑے ہوئے ہیں یا اس کے اندر بعد میں انحراف پیدا ہوئے۔ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ 4000 سالہ تاریخ کے اندر کوئی پیغمبر نہیں آیا، لیکن اس سے پہلے دنیا بھر کے مختلف خطوں میں پیغمبر آتے رہے ہوں گے، وہاں پر ان کے ماننے والے پیدا ہوتے رہے ہوں گے، انہوں نے ان کی ہدایات کو محفوظ بھی کیا ہوگا۔ تو اس بارے میں کوئی حتمی رائے دینے کی پوزیشن میں ہم میں سے کوئی بھی شخص نہیں کھڑا ہوا۔ آپ نے بالخصوص ہندوستان کے پس منظر میں بات پوچھی، اگرچہ میرا کوئی تقابل ادیان کا بہت اختصاص نہیں ہے، لیکن یہ جو ہندوستان کے اندر مذہب موجود ہے
اس کے بارے میں خود ہمارے جو اہل علم ہیں انہوں نے جب اس کا مطالعہ کیا ہے، اس کے اندر وہ اترے ہیں سناتن دھرم، تو اس پہ ان کی جو رائے بنی ہے مجھے اس رائے سے اتفاق ہے۔ میں نے براہ راست اس ماخذ کو لٹریچر کو نہیں پڑھا، لیکن مجھے ان کی آراء سے یہ اتفاق لگتا ہے کہ ان کے جو دو حصے ہیں، ایک تو جیسے یہ گیتا وغیرہ ہے، اور جو وید ہیں ان کا سلسلہ اس سے بھی پیچھے چلا جاتا ہے، تو ان ویدوں کا جب مطالعہ کیا جاتا ہے، بالخصوص رگ وید کا، وید تو کافی ساری ہیں، سما وید ہے، اتر وید ہے اور یجر وید ہے، لیکن رگ کے اندر زیادہ حمد و ثنا بیان ہوئی ہے۔ باقی جو وید ہیں سما وید وغیرہ، اس کے اندر جس طرح تورات کے اندر نغمے ہیں، اسی طریقے سے اس میں بھی غنا کی چیزیں ہیں اور نظمیں ہیں۔ باقی جو دو وید ہیں اتر وید اور یجر وید، ان کے اندر شریعت بیان ہوئی ہے، عبادات اور رسومات کی چیزیں۔ تو ان کو پڑھنے سے یہ تاثر ابھرتا ہے کہ غالباً ان کے ہاں بھی ابتدا میں یہی الہامی روایت رہی ہوگی، جس کو پھر بعد میں جس طریقے سے خود ہم نے دیکھا کہ ہمارے ہاں جہاں پر الہام کی روایت تھی، خود مکہ کی سرزمین جہاں پہ سیدنا ابراہیم نے خدا کے معبد کو دوبارہ سے آباد کیا، وہاں پر وقت کے ساتھ ساتھ شرک پیدا ہو گیا۔ تو ان چیزوں کو پڑھ کے بھی اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اگرچہ ان کی بنیاد کے اندر وہ توحید کے آثار اور علامات اور یہ سورگ اور نرگ اور جنت جہنم اور نیک اعمال اور انبیاء کی تعلیمات کا کچھ شیڈو نظر آتا ہے، لیکن کیا حقیقت کے اندر یہاں پر کوئی نبی آیا تھا، اسی کا الہام اس طریقے سے باقی ہے؟ تاریخ اتنی گزر گئی ہے، اس الہام میں تاریخ شامل ہوئی ہے، جس طرح ہم جانتے ہیں نا کہ ہمارے جو گیتا وغیرہ ہے، یہ تو وہ مہابھارت کی ایک مارکے کے اندر کرشن اور ارجن کی باہمی مکالمہ ہے۔ اب اس کے اندر جس طرح ہمارے ہاں بھی مذہبی لٹریچر میں الہام کے ساتھ ساتھ تاریخ بھی آ جاتی ہے، فقہ بھی آ جاتی ہے، اور وہ سب مل کر آج اگر آپ کسی مسلمان سے پوچھو، سب کو دین سمجھ رہا ہوتا ہے۔ تو یہی معاملہ باقی جو دنیا کے مذاہب ہیں ان کے اندر بھی ہوتا ہے، اور خود ہندو جو میتھولوجی ہے اس میں بعض لوگ ایسے پیدا ہوئے ہیں جو اس چیز کی دعوت دیتے رہے ہیں کہ یہ جو موجودہ شکل ہے سناتن دھرم کی، وہ یہ نہیں ہے جو اصل دھرم ان کو دیا گیا تھا۔ میرے علم میں یاد پڑتا ہے وہ جو بڑی مشہور شخصیت ہیں جنہوں نے آریہ سماجی تحریک کی بھی بنیاد رکھی تھی، سوامی دیانند سرسوتی، تو ان کی بھی دعوت یہ تھی کہ بھئی یہ تو اصل توحید ہے، آپ کو اسی کی طرف لوٹنا چاہیے۔ تو حتمی طور پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ الہام ہے۔ پھر بہت سارے لوگ جو ہیں اس کے اندر بہت ساری مماثلتیں تلاش کرتے ہیں، خود یہ جو سناتن دھرم کا لٹریچر ہے اس میں کچھ چیزوں کے آثار تلاش کرتے ہیں۔ غالباً یہ بھی جو اسلام کے اندر شخصیات آ رہی ہیں، کردار آ رہے ہیں، یہ انہی کا نام ہے۔ وشنو داس سے مراد عبداللہ ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں۔ اس پر پھر دوسری طرف سے نقد بھی کیا جاتا ہے کہ نہیں، یہ ایک ناقص مطالعہ ہے متن کا، اور خود ایک ذہن میں چیز رکھ کے آپ جاتے ہیں تو متن سے وہ آپ اخذ کر کے نکال لیتے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ جتنی بھی چیزیں بطور مسلمان، چونکہ ہمیں تو اللہ کی آخری کتاب ہمارے پاس محفوظ شکل میں موجود ہے، اور وہ کتاب یہ کہتی ہے کہ میں مہیمن علیہ ہوں، جو کچھ بھی ہدایت خود اللہ کی ہدایت جو اس سے پہلے دی گئی ہے اس کے اوپر اب اس کو نگران بننا ہے۔ تو ہم اسی کی روشنی میں اس کو دیکھیں گے اور اس کا جائزہ لیں گے۔ بہت سارے لوگ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ خود سیدنا نوح کی جو قوم تھی جس کو نجات دی گئی، اس کے نتیجے میں وہاں پر کچھ شاعر کو تقدیس حاصل ہوئی، جیسے گائے کا ایک تصور یہاں سناتن دھرم میں تقدیس کا ملتا ہے، تو شاید یہ وہی گائے ہے جس نے اس وقت ان کو بچایا تھا سب چیزوں سے، اس سے تو بہت سارے تصورات اس پہ بڑا لکھا ہے۔ خود مسلمان محققین نے بہت لکھا ہے، ہندو محققین نے لکھا ہے کہ کیا ان کی جو اصل روٹس ہیں وہ توحیدی کی طرف جاتی ہیں، یا ان کے اندر یہ اصل میں ہی کوئی انسانوں کے بنائے ہوئے مذاہب تھے۔ تو حتمی طور پہ کوئی بات نہیں کی جا سکتی، نہ مذہبی لحاظ سے کہی جا سکتی ہے، نہ تاریخی لحاظ سے کہی جا سکتی ہے۔ باقی یہ لوگوں کے لیے تحقیق کا موضوع ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ جو موجودہ شکل ان مذاہب کی موجود ہے، اس کو دیکھ کر تو یہ بالکل واضح ہوتا ہے کہ ان کے اندر انحراف پیدا ہوا ہے، اور ہم اس انحراف کو اس لیے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو روایت ہے، الہامی روایت میں انحراف جب پیدا ہوتا ہے تو وہ شرک کی طرف جاتا ہے۔ اس کی تاریخ خود ہمارے یہاں موجود ہے۔ آپ دیکھیں سعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حدیث میں آتا ہے کہ جو سرزمین عرب ہے، یہاں پر سیدنا اسماعیل کے بعد بہت لمبے عرصے تک توحیدی پہ لوگ کھڑے رہے، لیکن پھر ایک مقدس شخصیت پیدا ہوئی، غالباً ان کا نام قصی تھا، تو ان کے رخصت ہونے کے بعد ان سے تعلق کے اظہار کے لیے مختلف جو ہیں وہ مظاہر تشکیل دیتے ہیں، تصاویر بنتے ہیں، تماثیل بنتے ہیں، وہ پھر کرتے 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 بت پرستی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو شرک کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ اپنی اصل جگہ سے وقت کے ساتھ ساتھ ہٹتی ہیں اور یہاں پہنچ جاتی ہیں۔ تو اس پس منظر میں کہا جا سکتا ہے کہ ہندوستان کے اندر جو مذاہب موجود ہیں، بالخصوص یہ جو ہندوازم ہے، سناتن دھرم، اگرچہ ان کے اندر بہت سارے فرقے ہیں، جو بعض ایسے بھی ہیں کہ جن کے اندر جب آپ اترتے ہیں تو وہ اس طرح سے شرک کو اپنائیت کی جگہ پر بھی نہیں رکھتے۔ تو ان آثار اور شواہد سے اہل علم یہ استنباط کرتے ہیں کہ غالباً
ان کی اصل میں بھی کوئی پیغمبر جو ہیں وہ پہلے آئے ہوں گے۔ جی حسن بھائی بہت شکریہ، آپ نے کلیئرلی اس چیز کو ایکسپلین کیا۔ اس کے اوپر تھوڑا سا ہم لوگ ڈیٹیل میں جائیں گے، لیکن اس سے پہلے میں ویورز کے پرسپیکٹیو سے پوچھنا چاہوں گا آپ سے، کیونکہ آپ قرآن کی اور قرآن کو ایز اے گاڈس ریولیشن آپ بتا رہے ہیں، تو ویسے تو کافی سارے آرگیومنٹس اینڈ پروفس آپ کہہ سکتے ہیں، بٹ ان شارٹ اگر آپ کو یہ بتا پائیں کہ کیا کوئی پروف آف گاڈ واقعی موجود ہے، مطلب اس طرح سے جس طرح سے ایتھیسٹ ڈیمانڈ کرتے ہیں، اور کس طرح سے آپ قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں؟ ویسے کافی سارے آرگیومنٹس ہیں، وہ سارے آپ شاید نہ بتا پائیں، لیکن ان شارٹ اگر ویورز کے لیے آپ تھوڑا اس کو ایکسپلین کر سکیں تاکہ ہم لوگ آگے کانورسیشن میں بڑھیں۔ دیکھیے، جب ہم یہ جملہ بولتے ہیں نا پروف آف گاڈ، تو اس جملے کو پہلے خود سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ہم مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں کسی سے کہ دوسرا شخص جو چیز پیش کر رہا ہے وہ اس مطالبے کو پورا کر رہا ہے، دنیا میں کوئی شخص روئے زمین کے اوپر وہ پروف آف گاڈ جو انسان آج مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک ایسی مجسم حقیقت میرے سامنے آ جائے، جس طریقے سے یہ میرے سامنے ایک بوتل موجود ہے، یہ میرے سامنے ایک اسکرین موجود ہے، ایک چشمہ موجود ہے، میں اس کو براہ راست دیکھ کر اپنے حواس کی گرفت میں لا کر اگر کسی چیز کو پروف کرنا چاہتا ہوں، اور اس معیار کے اوپر میں چاہتا ہوں کہ امپیریکل ایویڈنس کے ساتھ اور ایک ایگزسٹینشل ویژول حقیقت کے ذریعے میں خدا کا روپ دیکھ لوں اور مجھے یہ پہچان ہو جائے کہ اس نے مجھے بنایا تھا، تو دنیا میں ہم لوگ تو انبیاء کے ماننے والے لوگ ہیں، عام لوگ ہیں، خود انبیاء جن کا اللہ تعالیٰ سے براہ راست رابطہ ہوتا ہے وہ بھی اس پوزیشن میں نہیں ہوتے، اور یہاں تک کہ خود خدا تعالیٰ جب ایک پیغمبر نے ہماری الہامی روایت کے یہ مطالبہ کیا کہ میں اس سطح پر تیرا نظارہ کرنا چاہتا ہوں، تجھے براہ راست دیکھنا چاہتا ہوں، تو خود وہ پیغمبر بھی جو ایک ذریعے سے خدا کے ساتھ کنیکٹ تھے، رابطے میں تھے، اس کی بات کو پرسیو کر کے آگے لوگوں کو بیان کر رہے تھے، وہ بھی اس جگہ پر جا کر اس کے حصی وجود کے پروف کو ویریفائی کرنے کی پوزیشن میں نہیں آ سکے۔ تو یہ جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے خدا کو پروف کر دیا ہے، یہ دعویٰ جو ہے اگر پروف اس مطالبے میں ہے، اس پس منظر میں ہے کہ آپ خدا کو پروف کریں، تو اس میں ہر انسان کو بالخصوص جو الہامی روایت کا ماننے والا فرد ہے یا مسلمان ہے، پہلے مرحلے میں یہ کہہ دینا چاہیے کہ ہم کسی بھی سطح پر خدا تعالیٰ کو پروف کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ اور اصل چیز یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کو جو پروف کرنا ہے وہ خدا کے اذن سے کرنا ہے، چونکہ میں تو بہت کمزور انسان کی حیثیت سے ایک بیچ میں اعلیٰ کار کی حیثیت سے کھڑا ہوں، تو میں نے تو اصل میں کسی کو لا کر آپ کو دکھانا ہے کہ یہ میرا خالق ہے، تو وہ لا کر دکھانے کی قدرت اور صلاحیت مجھ میں نہیں پیدا ہونی، وہ خالق نے مجھ میں پیدا کرنی ہے کہ میں یہ صلاحیت رکھتا ہوں کہ میں اس کے وجود کو لا کے آپ کے سامنے رکھ دوں اور پھر خدا آپ کے یہاں ثابت ہو جائے اور آپ اس کو مان لیں۔ تو ہم میں سے کوئی شخص جو الہامی روایت کا ماننے والا ہے وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے، اور خدا تعالیٰ کا اپنا مقدمہ یہ ہے، یعنی اس وقت ایک طرف خدا تعالیٰ کو رکھ کے کہ وہ ہیں یا نہیں، خود ان کی بات میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، ان کا اپنا مقدمہ یہ ہے کہ یہ معاملہ جس دن ہو گیا تو پھر اس دن جو میری اسکیم ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا، اس لیے کہ خدا تعالیٰ نے دنیا کے اندر مجھے ارادہ اختیار دیا ہے، شعور دیا ہے، وہ تمام چیزیں جن سے میں خدا کے ہونے کے سوال پر سرگرداں رہتا ہوں اس امکانات کو پیدا کر دیا اور اپنا کلام دے کر یہ بتا دیا کہ میں ہی اصل خدا ہوں۔ وہ یہ کہتا ہے کہ جس دن میں اس سطح پر آ جاؤں گا کہ وہ تمہارے لیے حقیقت بن جائے گی اور پردہ اٹھ جائے گا، تو پھر دنیا بنانے کا جو میرا مقصد ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں نا، یہود کا جو خود الہامی روایت کے اندر لوگ موجود ہیں، میں اس وقت الہاد کے لوگوں کو کچھ نہیں کہہ رہا، الہامی روایت کے اندر جو لوگ موجود ہیں انہوں نے یہ مطالبہ کیا، انر اللہ جہرا، بھائی براہ راست نہیں دیکھ سکتے ہم ان کو، یعنی براہ راست دیکھ کر اس درجے میں یقین حاصل کر لیں جس کے بعد کوئی انکار کی گنجائش ہی نہ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ جس دن ہو گیا تو پھر اس کے بعد تو مجھے دنیا کی کایا قلب کرنی پڑے گی، اس کے بعد تو معاملات کو سمیٹ دینا پڑے گا، اس لیے کہ اس کے بعد حقیقت کھل چکی ہے۔ تو دنیا میں میرا جو امتحان ہے، اگر آپ خدا کے تصور یا پس منظر سے دیکھیں جن کو ہم مانتے ہیں، اس کے ہونے یا نہ ہونے کی بحث الگ ہے، تو وہ یہ ہے کہ ہم سے آ کر جو خدا کے ماننے والے ہیں، آپ یہ مطالبہ نہ کریں کہ ہمیں خدا کو لا کر دکھائیں، آپ اس کو پروف کریں کہ آپ اس کو مان، یہ کام خدا نے ہمارے ساتھ نہیں کیا جس خدا کو ہم مانتے ہیں، یعنی اپنے ماننے والوں کو اس نے اپنے وجود کا وہ پروف نہیں دیا جو پروف ہم سے مطالبہ کر کے الہات کے ماننے والے چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ پہلے تو اس میں ہم اپنے ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم خدا کو کسی بھی سطح پر، خدا کو، اپنے رب کو پروف کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ وہ جو کچھ عمل ہوگا وہ نشانیوں سے ہوگا،
وہ میری فطرت سے ہوگا، میرے وجود کی بحث سے ہوگا، اس کے بعد خدا تعالیٰ نے جو کلام مجھ تک بھیجا ہے اس کے انالیسس سے ہوگا، اس کے نتیجے میں ایک ہستی کا تصور میں آپ کے ذہن میں پیدا کرنے میں کوشش کر سکتا ہوں، لیکن اس کے نتیجے میں یہ بتاؤں کہ ایک رب موجود ہے، وہ اس طرح کا ہے، وہ یہاں بیٹھا ہوا ہے، اس کے یہ معاملات ہیں، اس نے دنیا بنانے سے پہلے یہ کیا تھا، ٹائم کی کریشن سے پہلے وہ کیا، اس میں سے کوئی چیز میرے دائرۂ اختیار میں نہیں ہے۔ میں اس معاملے میں مجبور محض ہوں۔ مجھے خود جو میں خدا کو مان رہا ہوتا ہوں، اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کراتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ لیس کمثلہ شیء، بھائی میری طرح کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، تو وہ مجھے پہلے مرحلے میں یہ شٹ اپ کال دے دیتے ہیں کہ تم اپنے دماغ کے کینوس میں جس طریقے سے مقدمات بناتے ہو معلوم سے نامعلوم کا، جو تمہیں حقائق حاصل ہوتے ہیں ان کا مماثل صورت پہ اطلاق کرتے ہو، یہ کام میرے ساتھ مت کرنا۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں تھوڑا علم دیا گیا ہے اور میری طرح کی کوئی چیز ہی نہیں ہے کہ جس کو سامنے رکھ کے پھر تم قیاسات کے گھوڑے دوڑاؤ اور میری ذات کی اور میری صفات کی توضیح و تفہیم کرو اور بتاؤ اور سمجھاؤ کہ یہ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں جو کرتا ہوں اس پر تم سوال نہیں کر سکتے، لا یسأل عما یفعل، تم اس پر کچھ پوچھ نہیں سکتے۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہمارے ہاں بالعموم مذہب کے ماننے والے دنیا سے منوانا چاہتے ہیں وہ خدا تعالیٰ کا پروف ہے۔ کوئی پروف نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم خدا تعالیٰ کی ذات کو، اس خدا کو جس کو ہم مانتے ہیں، اس پروف کی سطح پر جو معیار آپ مجھ سے مانگ رہے ہیں کہ خدا کو دکھا دو، مجھے دکھانے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ کرتے ہیں کہ بطور انسان کے جب ہم پیدا ہوئے ہیں تو اپنے وجود کا جائزہ لیتے ہیں۔ پہلی چیز جو میرے لیے قرآن تو جو کچھ بات کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دعوے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغامات دیے گئے ہیں، اخبار دیے گئے ہیں کہ کائنات میں نے 6 دن میں بنائی تھی اور پھر اس کے بعد زمین و آسمان کا نظام میں چلا رہا ہوں، انسان کو میں نے ایسا بنا، سب چیزیں۔ میں بطور انسان جب نکلتا ہوں معاشرے میں، شعور کی عمر کو پہنچتا ہوں، تو میرے لیے سب سے بڑی وجودی حقیقت کیا ہوتی ہے؟ وہ میرا اپنا وجود ہوتا ہے، اور میں اپنے وجود کو خود تخلیق کے مراحل سے گزار رہا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میرا وجود، یہ جو جسم مجھے ملتا ہے یا میرے بچے پیدا ہوتے ہیں، یہ آج سے کوئی 50,000 سال پہلے پیدا ہو کے یہ یہاں تک پہنچ گئے ایک کی عمر کے، نہیں، میرے یہاں خود یہ روزانہ عمل ہو رہا ہوتا ہے، اور جس چیز سے ہو رہا ہوتا ہے وہ بے جان عناصر ہیں جن کے اندر پوٹینشلی حیات موجود نہیں ہے، جن کے اندر پوٹینشلی شعور موجود نہیں ہے۔ تو آٹا، گیہوں، دال، چاول کھا کے نطفہ بیضے کے اتصال سے 9 مہینے رحم مادر کے اندر اس بچے کی نشو و نما ہوتی ہے، وہ پیدا ہو جاتا ہے، اور پیدا ہونے کے بعد وہ یہ بتاتا ہے اپنے اخلاقی شعور سے، اپنے عقلی شعور سے، اپنی جمالیاتی حس سے کہ وہ اپنے اندر تخلیق کی اتھا معنویت رکھتا ہے، وہ بنایا گیا ہے۔ تو پہلا سوال جو انسانی عقل میں پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ بنایا گیا ہے تو اس کا بنانے والا کوئی ہونا چاہیے ہے۔ بس یہاں تک میری عقل کام کرتی ہے، اس میں عقلی گفتگو ہوگی، اس میں آپ کو جو پروف چاہیے وہ میں مخلوق ہوں اس پر ہو سکتا ہے۔ اس پر آپ جس قدر سائنسی لحاظ سے چاہیں، حسی مشاہدہ کرنا چاہیں، اس پر گفتگو کریں، بات چیت کریں، ثابت کریں، وہ اپنا مخلوق ہونا ہے، وہ خدا کا خدا ہونا نہیں ہے۔ تو جب میں اپنا مخلوق ہونا ثابت کر دیتا ہوں تو اب یہ ایک آپ سے آپ سوال پیدا ہوتا ہے، یہ عقلی سوال ہے کہ اگر میں بنایا گیا ہوں تو مجھے بنانے والی کوئی ہستی ہونی چاہیے ہے، وہ بھی اگر بنائی گئی ہے تو اس کے بنانے والی بھی ہستی ہونی چاہیے ہے، اس کو بھی کسی نے بنایا تو اس کی بنانے والی بھی۔ تو یہ سوال چلتا چلا جائے گا وہاں تک کہ جہاں تک مجھے جواب ملے۔ تو ہم پھر اگلے مرحلے میں کیا کرتے ہیں کہ اس سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ تو آج تک روئے زمین پہ 2 ہی جواب وجود پذیر ہوئے ہیں۔ ایک جواب وہ ہے جو اس وقت آپ دیکھتے ہیں، الہام کا جواب ہے کہ یہ جو کچھ انسان کو آپ کی موجودہ شکل نظر آتی ہے، یہ مختلف پروسیسز کے ذریعے، اور اس میں سب سے بنیادی پروسیس جو ہے وہ نظریہ ارتقاء ہے، اس کے ذریعے انسان اس شکل کو پہنچا ہے، اور یہ کام کائنات کر رہی تھی خود، یعنی کائنات کا نظام، کائنات کی نگرانی میں یہ ہو رہا تھا۔ یہ مادے کا ڈھیر اجزاء بکھرے ہوئے تھے، ان کے اندر اختلاط ہوا، اس اختلاط کے نتیجے میں میوٹیشن ہوئی، کرتے کرتے انسان یہاں تک پہنچ گئی، آپ کو نظر آ جاتا ہے آج، اور پھر اس نے اپنی اخلاقیات پیدا کی، اطوار پیدا کی، سب بحث وہ کرتے ہیں، گویا وہ کائنات کو خالق قرار دیتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں جو الہام کے ماننے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں افراد ہی سے، زمین کے اوپر چلتے پھرتے لوگوں سے ایک خبر ملی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری اس خالق سے براہ راست بات ہوئی ہے، اور وہ بات وہ ہمیں لا کر دکھاتے ہیں، اور اس بات کو جب ہم پڑھتے ہیں تو پڑھنے کے بعد بات کا انالیسس کرتے ہیں کہ یہ بات اسی انسان کی بنائی بھی ہے یا کسی ماورا کی بات ہے۔ اس انالیسس کے درمیان ہمارا یہ اطمینان ہو جاتا ہے الہام کے ماننے والوں کا، مسلمانوں کا، یا اور بھی جو الہام کے ماننے والے ہیں، کہ یہ جو بات بیان کر رہا ہے یہ شخص، یہ اس کی اپنی بات نہیں ہے، یہ ماورا سے آئی ہوئی بات ہے۔ تو پھر اس بات کو جب ہم پڑھتے ہیں، وہ بات
میری فطرت، میرا وجدان، میرا شعور، میری کیوریوسٹی، میرے اندر جو سوالات ہیں مجھے دنیا میں کیا کرنا ہے، میرے ورلڈ ویو کے اندر جو کوسچن مارکس ہوتے ہیں ان کو فل کرتی ہوئی نظر آتی ہے. تو اس بنیاد پر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بات جس کی طرف سے آئی ہے اس خالق پر ہم ایمان لاتے ہیں. تو ہم نے اس خالق کو نہیں دیکھا جس کا پروف ہم سے مانگا جا رہا ہوتا ہے، ہم نے صرف اور صرف زمین پر اس کی بات پڑھی ہے. تو یہ اس کی بات ہے. باقی اس کی بات کو لوگ اٹھائیں اور اٹھا کر یہ ثابت کریں کہ یہ اس کی بات نہیں ہے، یہ ایک انسان کی بات ہے. یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، یہ ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے. مسیح آئے تھے، بائبل ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے. اس سے پہلے تورات آئے تھے، موسیٰ ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے. تو یہ اب سامنے والوں نے ثابت کرنا ہے. تو وہ ثابت کرنے کے جو ٹولز ہیں انہی ٹولز پر ہم یہ بتاتے ہیں کہ یہ چیز پوری نہیں اترتی. انسان جب کوئی چیز لکھتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان کے علم پیدا ہونے کا ایک عمل ہوتا ہے. دنیا کے اندر کوئی فلسفی، حکیم، دانشور آج تک ایسا پیدا نہیں ہوا جو پیدا ہونے کے بعد بغیر کسی تحصیل علم کے مقدمات کو حتمی صورت میں پیش کر دے. دنیا کے اندر ہمیشہ جو معلوم علم کے ذرائع ہوتے ہیں، پہلے ایک زبان سیکھی جاتی ہے، اس کے بعد اس زبان میں جو علوم موجود ہیں ان کو سیکھا جاتا ہے، تاریخ سے استفادہ کیا جاتا ہے، معلمین بنتے ہیں، اساتذہ بنتے ہیں، اس سے ایک فلسفہ پیدا ہوتا ہے. اس فلسفے کے اندر تغیرات آتے ہیں، ارتقاء ہوتا ہے، اور اس طریقے سے انسان اپنے افکار کو دنیا میں پیش کرتا ہے. آپ تمام فلسفی، حکماء، دانشوروں کی تاریخ اٹھا لیں، یہی دنیا کے اندر ہوتا چلا آیا ہے. جس وقت ہم اس کتاب کا جائزہ لیتے ہیں، جس شخص سے اس کا صدور ہوا ہے، کیا وہ شخص اپنے اندر یہ مہمیز رکھتا تھا؟ اس کی کوئی تحصیل علم کے مراکز موجود تھے جس سے اس نے ان چیزوں کو اخذ کیا، اور اخذ کرنے کے بعد ایک ہی دن میں وہ فلسفہ بنا کر دے دیا کہ جس کے اندر اس نے کبھی کوئی ترمیم، تغیر، تبدیلی نہیں کی؟ یعنی ایک ہی دن میں اس نے وہ فلسفہ دیا ہے جو کچھ اس میں موجود ہے. تو اگر یہ کام انسانوں کیا ہوتا ہے تو اس کی کوئی اور نظیر ہمیں لا کے دکھا دی جائے. انسان ہمیشہ نشو سے، ارتقاء سے گزرتے ہیں، ان کے نیریٹیوز بنتے ہیں، تحلیل ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ ایک شخص عرب کے صحراؤں میں کھڑا ہوا ہے اور کھڑے ہو کر وہ اخبار اس قطعیت، اس اذعان، اس یقین اور اس اعتماد کے ساتھ بیان کر رہا ہے کہ جس کو انسان سے صدور مانا ہی نہیں جا سکتا. اس کا ذریعہ علم ہمیں بتانا ہوگا. تو ہمارے ہاں جو الہام کے ماننے والے ہیں، وہاں پہلی بحث ذریعہ علم کی ہوتی ہے. ہم یہ بتاتے ہیں کہ یہ علم کے ذرائع ہیں، اور یہ ایک چوتھا ذریعہ علم ہے جس سے یہ خبر آئی ہے آسمان سے. آؤ خبر کا تجزیہ کرتے ہیں. خبر اپنے اندر کوئی نشو و ارتقاء نہیں رکھتی. دینے والا شخص، اس کا وجود یہ بات بتا رہا ہوتا ہے. پھر خبر جو ہے وہ اپنے اندر کوئی تضاد نہیں رکھتی. پھر خبر جو ہے وہ حق و باطل کے باب میں فیصلہ کن پوزیشن میں کھڑی ہوئی ہے. اب آؤ اس کا تجزیہ کرو. تو پھر لوگ تجزیہ کرتے ہیں، الہاد بھی تجزیہ کرتا ہے، اسلام کو نہ ماننے والے بھی تجزیہ کرتے ہیں. وہ بتاتے نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں اس میں لکھی ہیں یہ تو اس سے پہلے مسیحی روایت میں بھی موجود تھی. تو ہم ان کو بتاتے ہیں بھائی مسیحی روایت ہی کو تو آگے لے کر وہ چل رہے تھے. یعنی مسیحیت تو لوگوں نے نام رکھا تھا، وہ تو اسلام تھا اصل. تو مسیحی روایت آپ اس کو کہتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اسلام کے پیغمبر تھے. تو یہ جس چیز کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے لی گئی ہے وہ تو ایک ہی دین کی بات ہے. پھر قرآن مجید کے اوپر وہ اعتراض کرتے ہیں، وہ سائنس کے لحاظ سے کرتے ہیں، وہ قرآن کے باہمی تضادات کے لحاظ سے کرتے ہیں. تو جو بھی اعتراض کرنا ہے وہ سامنے والے نے کرنا ہے کہ بھائی یہ آسمان سے آئی ہوئی بات نہیں، انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہے. اور ہم جو الہام کے ماننے والے لوگ ہیں، ہمیں جو چیز کرنی ہے وہ یہ ثابت کرنا ہے، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سچی کتاب ہے اور الہام کی طرف سے آئی ہے، کہ جو اعتراضات اس پہ ہو رہے ہیں وہ اس پر پورے نہیں اترتے. یہی کام ہے جو مسلمان اہل علم کرتے ہیں. باقی سب میں خدا کی ذات کو زمین پہ اتار کے دکھا دیں، یہ کام کرنے کی پوزیشن میں آج تک کوئی بھی نہیں پہنچا. جی حسن بھائی، بہت شکریہ، آپ نے بالکل اس کو واضح طور پر ایکسپلین کیا ہے. اس میں تھوڑا سا میں آگے جانے سے پہلے ایک سوال جو کہ یہاں پہ بنتا ہے وہ میں تھوڑا سا کلیریفیکیشن لینا چاہوں گا. جو یہ ریلیجن ہے، گاڈس ریلیجن جس کی آپ بات کر رہے ہیں، اس کو اسلام کہہ رہے ہیں آپ. لیکن اسلام جہاں تک مجھے پتہ ہے یہ ایک عربک ٹرم ہے، اور یہ شاید پروفٹ محمد نے اس کو یوز کیا تھا. لیکن ان کے پہلے کے پروفٹس نے کیا یہی ٹرم یوز کیا، یا پھر اس ریلیجن کا یہی نام تھا، یا پھر یہ صرف ایک صفاتی نام ہے؟ اس کو تھوڑا یہ صفاتی نام ہے. یہ ایک صفاتی نام ہے، چونکہ اسلام جو ہے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کا آخری ظہور ہوا ہے قرآن مجید کی صورت میں. تو اور وہ جس قوم کے حساب نے ہوا وہ عرب قوم تھی. تو عربی زبان کا ایک لفظ ہے، تو عربی زبان کے اس لفظ کو وہاں پر بیان کیا گیا. لیکن اگر آپ اس لفظ کی جو حقیقت ہے اس کو سامنے رکھ کے، جو الہامی روایت ہمارے پاس موجود ہے تورات، زبور، انجیل کی صورت میں، ان کو جب آپ پڑھتے ہیں تو یہی بنیادی مقصد ہے جو وہاں حرف حرف، صفحے صفحے پر پھیلا ہوا ہے. یعنی یہ جو نام ہوتا ہے
وہ نام کی ایک حقیقت ہوتی ہے. ایک تو نام کی تشکیل ہے نا, کوئی کسی ایک خاص لفظ کے اندر وہ حقیقت مجسم ہو گئی ہے. تو وہ تو قرآن مجید میں جب آتی ہے اس طریقے سے آ گئی, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اس سے پچھلی جو کتابیں آئی ہیں وہ عربی زبان میں نہیں تھیں, لیکن یہ حقیقت وہاں ہر لمحے پر, ہر صفحے پر, ہر جگہ انبیاء یہی بتا رہے ہیں کہ بھئی ایک خدا کی بندگی کرو, اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دو, اسی کی منشا کی یافت میں زندگی گزارو. تو یہی پیغام ہے جو پوری الہامی روایت کا. جی انڈرسٹوڈ, بہت شکریہ. ایک چیز سوال جو ہے, مطلب جو کامن سوال بنتا ہے, کیونکہ انڈیا میں ہم لوگ جو اسکرپچرس جو ہمارے انڈین فلاسفیز میں جو پڑھائے جاتے ہیں, وید ہے, اس میں اپنشدس ہیں, گیتا وغیرہ ہے, اس میں شروتی ہے, اسمرتی ہے, کافی ساری اس میں تقسیمیں ہیں, مطلب اس میں کیٹیگریز ہیں. تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ان اسکرپچرس کا کیونکہ ڈائریکٹلی کوئی ذکر نہیں ہے قرآن میں یا پھر حدیث نریشنس میں, تو ان کو وہ ایز مسلم آپ اس کو کس طرح سے اس کو دیکھتے ہیں, کہ یہ خدا کی طرف سے ہو سکتی ہیں یا پھر یہ پہلے تھیں, اس کی کیا ریالٹی ہے؟ دیکھیے قرآن مجید میں تو ان صحائف کا بھی ذکر نہیں ہے جو بہت سارے اور دیگر انبیاء کی طرف خود اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے بھیجے. تو قرآن مجید میں ذکر ہونے سے کسی چیز کی تصویب یا تائید نہیں ہوتی کہ لازماً وہاں ذکر ہو تو وہ خدا کا کلام ہوگا. انبیاء کتنے آئے ہوں گے, کہاں آئے ہوں گے, کہاں اللہ تعالیٰ نے وہ الہام کا سلسلہ. قرآن مجید میں تو جب الہام کی تاریخ زیر بحث آتی ہے تو وہ جو مخاطبین ہیں عرب, ان کے پس منظر اور رعایت سے آتی ہے. خود انبیاء جو قرآن مجید میں کریکٹرز کی صورت میں زیر بحث ہیں وہ ہیں جن کو عرب جانتے تھے, جن سے عرب واقف تھے. باقی دنیا کے اندر کیا خدا کے معاملات ہوئے ہوں گے, قرآن مجید کوئی ریلیجن کی انسائکلوپیڈیا یا ہسٹری کی کتاب نہیں ہے. وہ ایک قوم کے ساتھ پیغمبر کے مکالمے کی داستان ہے جس کو ثبت کر دیا گیا ہے. تو پہلا جو غلط فہمی ہے اس کو رفع کرنا چاہیے کہ یہ لازمی نہیں ہے کہ قرآن مجید کے اندر کسی چیز کا ہونا ہی اس کے وجود کی دلیل ہے یا اس کا وہاں پر نہ ہونا اس کے عدم وجود کی دلیل ہے. یہ چیز درست نہیں ہے, یہ پہلی بات ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ مسلمان کی حیثیت سے ہم پڑھیں گے, ہم ہر چیز کو پڑھیں گے, تو جن چیزوں کو ہم پڑھتے ہیں, انجیل کو, تورات کو, زبور کو, ان کو پڑھنے کے بعد بھی ہمیں بطور دینی عقیدے کے پابند کر دیا گیا ہے کہ تم نے میزان اور فرقان کی حیثیت قرآن مجید کو دینی ہے, یعنی قرآن کو اوپر رکھنا ہے. تو قرآن کو اوپر رکھ کر ہم ہر چیز کا مطالعہ کریں گے, جتنی اسکرپچرز ہیں پیچھے کے موجود ہیں ان کا بھی مطالعہ کریں گے, اور مطالعہ کر کے اگر ہمیں یہ لگتا ہے کہ قرآن کی جو اصل دعوت تھی اس کے آثار ان کے اندر موجود ہیں تو ان کے لوگوں کو دعوت بھی دیں گے کہ خود اپنی کتابوں میں جا کر دیکھو. لیکن اس میں جو ایک آپ یہ کہتے ہیں غیر قطعی چیز بنتی ہے, اور میں نے دیکھا یہ بہت سارے لوگوں نے, چونکہ یہ آج پہلی دفعہ تو میں نہیں بیان کر رہا, مسلمان علماء نے یہ کام کیا ہے, خود ہندو میتھولوجی, لٹریچر اور یہ چیزیں پڑھ کے ان کے ریلیجن کی اوریجن کو اسلام سے ملانے کی کوشش کی ہے, پیش کیا ہے. لیکن یہ جو پیشکش ہوتی ہے یہ کوئی حتمی پیشکش نہیں ہوتی, اس لیے کہ اس میں سارے امکانات موجود ہیں. اس کی اصل وجہ کیا ہے کہ اسکرپچر اپنی اصل صورت میں موجود ہی نہیں ہے. تو آپ کو لازماً اسکرپچرز کے اندر سے اپنے ذہنی عمل سے کچھ نتائج برآمد کرنے ہیں. جس طرح قرآن مجید ہے نا, وہ تو عربی زبان میں ہے, واضح عربی زبان میں, وہ زبان بھی محفوظ, اس کے اسالیب بھی محفوظ, وہ سب کے سب چلتے چلے آ رہے ہیں. لیکن وہاں پر چیزیں آگے پھیلی ہیں, اس کے اندر تاریخ شامل ہوئی ہے, اس میں بہت لمبا عرصہ گزر چکا ہے, تو حتمی پوزیشن میں نہیں ہوتے. تو چنانچہ مسلمان علماء نے جہاں اس پر کام کیا, خود میں نے پچھلے دنوں ایک کام پڑھا, میری نظر سے گزرا, ہماری ادارے کے رفیق ہیں جناب مشفق سلطان صاحب, ہندوستان میں ہوتے ہیں, انہوں نے جو مسلمان علماء نے کام کیا تھا, یہ عام طور پہ دعوے کیے جاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی اس کے اندر موجود ہے, یہ ویدوں کے اندر, اور مختلف یعنی اللہ تعالیٰ کا وہ الہامی تصور, انبیاء کی چیزیں, تو وہ جہاں سے برآمد کیا جاتا ہے انہوں نے اس پر نقد کر کے بتایا کہ نہیں, اگر آپ اس کو اس کے کانٹیکس میں رکھ کے دیکھیں, وہی اصطلاحات باقی جگہوں پہ, تو اس سے وہ چیز ثابت نہیں ہوتی. تو ہم اس کو دعوت کی بنیاد نہیں بنا سکتے. تو مسلمانوں کو جو کام کرنا ہے وہ تو قرآن ہی کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے, وہی آخری حتمی حجت ہے. اب وہ یہ کہتے ہیں ہمارے پاس بھی ایک الہام موجود ہے, ہم بھی اس کو الہام سمجھتے ہیں, تو ہم ان کو یہ دعوت دیں گے کہ اگر تم اس کو الہام سمجھتے ہو تو یہ الہام کی آخری سب سے مستند ترین شکل ہے جو ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے. اس کا ذریعہ علم بھی ثابت ہے, یہ نہیں ہے کہ یہ ترجمہ ہو کر آ گئی ہے, یہ نہیں ہے کہ 2-4 لوگوں کے پاس تھی بعد میں لکھ دی گئی ہے. یہ ایک اتنی بڑی تعداد نے افراد کے آگے پہنچائی جن کا جھوٹ پر جمع ہونا علمی طور پہ, عقلی طور پہ محال ہے, ممکن نہیں ہے. تو یہ تو علم کے مسلمات پر, یہاں پر ابھی میں اس کو سمجھانے کی بات نہیں ہو رہی, علم کے مسلمات پر جس ذریعے سے مجھ تک یہ پہنچی ہے
اس میں کوئی دنیا کا شخص اختلاف کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ یہ کتاب وہی ہے جو محمد نامی ایک شخص نے آج سے 14 سال پہلے دی تھی، کیونکہ انہوں نے افراد کی اتنی بڑی تعداد کو دی تھی جنہوں نے نسل در نسل اس کو آگے پہنچایا، نہ صرف آگے پہنچایا، اس کو لکھ کر پہنچایا، اس کو بول کر پہنچایا، اس کو یاد کر کے پہنچایا، اس کی ریڈنگ کو اس کے متن پر ثبت کر دیا۔ کائنات کی کسی کتاب کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوا۔ تو ہم تو اس اعتماد کے ساتھ اس کتاب کو ان کو پیش کریں گے اور کہیں گے کہ اگر آپ کا یہ ماننا ہے کہ آپ کے پاس بھی الہام ہے تو یہ الہام کی سب سے مستند اور آخری صورت ہے، اس کی روشنی میں اپنے الہام کا آپ جائزہ لیں۔ جی انڈرسٹوڈ۔ ایک چیز اور ہے، جیسے کہ اسکرپچرز کا میں نے ذکر کیا، اس کے ساتھ ایک اور یہ سوال آتا ہے کہ جو ہندو مائتھولوجی یا پھر ہندو ریلیجن میں جو ڈیٹیز کا ذکر آتا ہے، جو دیوتاؤں دیویوں کا ذکر آتا ہے، ان کی حقیقت میں تو شاید کچھ لوگ اس کو مائتھولوجی کہتے ہیں، کچھ لوگ ریئل فگرز کہتے ہیں، تو ان کو اسلام کس نظریے سے دیکھتا ہے؟ کیونکہ اسلام میں تو کسی بھی دیوی دیوتا کا تصور نہیں ہے، اور اسلام میں خدا کے جو ہے کوئی شریک نہیں ہے، تو اس کی کیا ریالٹی ہے پھر اسلام کے پرسپیکٹیو سے؟ دیکھیے، جو چیزیں خود ہمارا جو مذہب ہے، اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ جس وقت اس کی باقاعدہ، ایک تو جب پیغمبر بھیجے، پہلے پیغمبر تھے، ان کی فطرت کے اندر نور ہدایت موجود تھا، ارادہ اختیار کا شعور تھا، پھر اللہ تعالیٰ کا براہ راست ان سے مکالمہ بھی تھا، یہ سارے معاملات پہلے دن سے چل رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اس سب کے باوجود دنیا کے اندر جو لوگ تھے وہ ابتدا میں ایک ہی طریقے سے چل رہے تھے، کان الناس امۃ واحدہ، ایک طریقے سے ہی چلتے تھے، یعنی ان کے اندر کوئی انحراف پیدا نہیں ہوا تھا۔ پھر ان کے اندر اختلافات، انحرافات پیدا ہوئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا بعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، اور پھر فانزل معہم الکتاب، ان کے ساتھ ہم نے کتاب نازل کی، کیوں؟ لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، تاکہ وہ کتاب فیصلہ کر دے۔ تو ہم اپنے جو الہام کی روایت ہے اس کے اندر یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سب چیزیں پیدا ہوتی ہیں، کیونکہ انسان کا معاملہ کیا ہے، انسان کی فطرت کے اندر یہ تجسس ہے کہ وہ حقیقت کی براہ راست معرفت حاصل کرے، یہ اللہ تعالیٰ نے اندر رکھی ہوئی ہے، اور یہی سب سے بڑا امتحان ہے کہ اس براہ راست معرفت کی جو خواہش ہے اس کو آخرت تک کے لیے زندہ رکھنا ہے، اور دنیا میں بن دیکھے ماننا ہے، بے سمجھے نہیں ماننا، بن دیکھے ماننا ہے۔ ہماری کتاب یہ کہتی ہے کہ اللہ پر ایمان لانے والے وہ ہوتے ہیں جو بالغیب، غیب میں ہوتے ہوئے، یعنی وہ اللہ کو بن دیکھے مان رہے ہوتے ہیں، بے سمجھے نہیں مان رہے ہوتے۔ تو بن دیکھے ماننے کا امتحان ہے، عقل دی ہے، شعور دیا، ساری نشانیاں آفاق و انفس میں رکھ دی، اور اب اللہ چاہتا ہے بن دیکھے مانے۔ لیکن انسان کے اندر یہ امتحان ہے جس کو اس نے دبا، جس طرح جنس کی جبلت کا امتحان ہے، تو انسان اس پہ کنٹرول نہیں کر پاتا، اسی طریقے سے حقیقت کی حقیقی معرفت، اس کا امتحان اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں قرآن مجید میں، خود اس بات کو زیر بحث لاتے ہوئے کہ جو راسخون فی العلم ہوتے ہیں وہ محکمات کو پکڑتے ہیں، ام الکتاب اس کو میں نے بنا دیا ہے، اور جن کے دلوں کے اندر تیڑ ہوتی ہے، کجی، اور دلوں کے اندر تیڑ کجی آسمان سے نہیں آتی، یعنی یہ انسان کی طبیعت کے اندر موجود تھی وہ تیڑ کجی جس کو میں نے مارنا تھا، وہ پھر کیا ہوتے ہیں؟ متشابہات کے در پہ ہوتے ہیں۔ تو اس کو شاعر نے بیان بھی کیا کہ خوں گرے پے کرے محسوس ہے انسان کی نظر، میں چاہتا ہوں حقیقت جو ہے وہ مجسم ہو کر زمین پر اترے، میں اس کا مواجہہ کروں، میں اس سے براہ راست اپنے تعلق کا اظہار کروں۔ تو ہوتا کیا ہے کہ خدا تعالیٰ نے تو الہام بھیج دیا، پیغمبر آئے چلے گئے، تو اب اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ تو اس کے بعد پھر ہوتا یہ ہے کہ ان کی قریب ترین ہستیاں، ان کے ساتھ جن کا تعلق تھا، یا وہ ہستیاں جو اپنا تعلق خدا کے ساتھ ظاہر کرتی ہیں، ان ہستیوں کے ساتھ میں وہ تعلق پیدا کر لیتا ہوں جو خدا کے ساتھ پیدا ہونا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ خود ہماری جو مسیحی روایت ہے، میں اسی اصل سوال کی جواب کی طرف آ رہا ہوں کہ ہندو آپ نے پوچھا اتار، تو ہمارے جو مسیحی روایت ہے انہوں نے کیا کیا کہ ایک پیغمبر جو ایک قوم پر اتمام حجت کر کے ان کو نکالنے کے لیے آیا ہے اس کفر سے جو ان کی روایت کے رہبان نے اور یہودیوں کے فریسیوں نے، فقیہوں نے اپنا لیا تھا، اس قوم نے، ذرا تصور کریں 2 منٹ کے لیے، اس قوم نے اس پیغمبر ہی کو خدا کا ساجی، خدا کا ہم پلہ، خدا کا بیٹا قرار دے دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا نظر تو نہیں آتا لیکن وہ نظر آتا ہے، اب وہ نظر آتا ہے تو میں نے اس کو خدا کی جگہ پہ بٹھا دیا۔ تو یہ جو ہمارے ہاں پورا کا پورا تصور ہے، ہم اصل میں خدا کا یہ وہی سوال ہے کہ خدا کا وجود اور اس کو براہ راست دیکھنے کی جو ارج ہے وہ چونکہ پوری نہیں ہوتی، تو اس کو پھر ہم اس طریقے سے پورا کرتے ہیں کہ وہ وجود تو مخفی ہے اور وہ سامنے نہیں آتا، تو اب اس کے وجود کے مظاہر کو ہم خدا بنا کر پوجنا شروع کر دیں۔ تو یہاں سے یہ شرک کی روایت پیدا ہوتی ہے، خود مسیحیوں میں دیکھیے آپ، اور خود یہاں تک تو افراد میں تھی،
جن کو افراد میں نظر نہیں آتی وہ یہ کام کائنات میں کرتے ہیں. چنانچہ جو وحدت الوجود کا تصور ہے جس کے مطابق یہ جو کچھ آپ کو کائنات میں نظر آتا ہے یہ اصل میں خدا ہی کے تجلی کا ایک پرتو ہے. یعنی اسی ذات بہت، وہ جو پیور فارم میں ذات موجود ہے، اس نے تنزلات میں اتر کے تعینات یعنی اپنے آپ کو گرفت میں ڈالا ہے. تو وہ کہیں پر پیڑ بن گیا ہے، کہیں پر سورج بن گیا ہے، کہیں پر دریا بن گیا ہے. یہ سب کا سب اسی کے وجود کے مظاہر و پرتو ہیں. یہ کوئی بھی چیز حقیقی وجود نہیں رکھتی، یہ سب خدا ہے. تو اس سے پھر وحدت الوجود کا تصور پیدا ہوا، اور یہاں پر اسی تصور کو لے کر ہم نے ایک انسان نے مجسم کر دیا. چنانچہ بھی دیکھیے کہ الہام کی روایت کے اندر بھی یہ ہو جاتا ہے. تو اس پس منظر میں اگر آپ جائزہ لیں تو یہ جو آپ نے سوال پوچھا کہ ہندوستان کے اندر یا باقی مذاہب میں، اس پر آپ قیاس کر سکتے ہیں کہ لازماً کچھ بڑی شخصیات، کچھ بڑی ہستیاں گزری ہوں گی جنہوں نے خدا سے الہام پا کر لوگوں تک بتانے کی کوشش کی ہوگی. تو ان کو ان کے مرنے کے بعد وہ پوزیشن دے دینا جو خدا کو دینی تھی، اس سے پھر تصورات پیدا ہوتے ہیں، اور اس سے چونکہ ایک محسوس تعلق بنتا ہے. آپ یہ دیکھیے جو عرب کے اندر، خود ہمارے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو اس وقت کعبہ کے اندر کوئی 300 سے زیادہ بت پڑے ہوئے تھے. وہ بت کن کے تھے؟ وہ ان ساری معروف شخصیات کے تھے جو ان سے پہلے گزری تھی، جنہوں نے کوئی وہاں پر کام کیا تھا. اور وہ ان میں سے بیشتر ایسی شخصیات تھیں کہ جنہوں نے زندگی میں کبھی شرک کی دعوت نہیں دی تھی. خود اس روایت میں جو ہمارے بنی اسماعیل میں شرک کی تاریخ آتی ہے، وہ جو اصل بزرگ تھے انہوں نے کبھی شرک کی دعوت نہیں دی تھی. تو انسانوں کے یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے. تو اسلام تو اس کو اسی طریقے سے دیکھے گا کہ روئے زمین پر جس خدا کا ہم تعارف کرا رہے ہیں وہ خدا یکتا ہے، یگانہ ہے، بے ہمتا ہے. اس کا کوئی ساجی سبارڈینیٹ شریک نہیں ہے، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کی ذات میں، نہ خلق میں، نہ تدابیر امور میں. لہٰذا اس نے یہ بات بتانی ہے کہ میرا کوئی ساجی موجود ہے. اگر اس کی ہمیں ایکسٹینشن نہیں ملتی اس کی جانب سے اس بات کی، تو شرک اصل میں ایک اخلاقی برائی ہے. شرک ایک جھوٹ ہے، شرک ایک تہمت ہے جو ہم خدا کے نام پر لگا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ فیصلہ خدا نے کرنا تھا کہ روئے زمین پر اس کے ریپریزنٹیٹیو، اس کی بیوروکریسی کس نے بننی ہے. اگر اس کی جانب سے سینکشن نہیں ملی تو پھر یہ انسانوں کی طرف سے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا، یہ افتراء اللہ ہے، یہ اللہ کے اوپر الزام ہے، تہمت ہے، یہ ایک جھوٹ ہے جو تم میرے اوپر باندھتے ہو کہ میں نے فلاں شخصیت کو یہ حیثیت دے دی تھی. یہ کام میں نے کرنا تھا نا. تو میں نے تو فرشتوں کو اپنی بیٹی نہیں بنایا، میں نے تو عزیر کو اپنا بیٹا نہیں بنایا، تو میں نے تو مسیح کو اپنا بیٹا، تو تم نے کیسے یہ تصور کر لیا؟ تو اس وجہ سے اسلام تمام چیزوں کو دیکھے گا کہ یہ مین میڈ ہے، انسانوں نے بنائی ہوئی ہیں. خالق اپنے بارے میں یہ کہتا ہے کہ وہ جو کام کرتا ہے لا شریک لہ. تو اس کو سورہ اخلاص کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ ایک ہے، اور اللہ الصمد، اللہ ہی صرف پناہ کی چٹان ہے. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ ہے دین کی تعلیم. اس کے مقابلے میں جو آپ کو تصورات نظر آتے ہیں خود مسلمانوں میں نظر آتے ہیں. یعنی آپ ہی دیکھیے کہ مسلمانوں کے اپنے اندر کچھ لوگوں نے رسول کو اس جگہ پر بٹھا دیا جو اس کا درجہ نہیں تھا. یعنی اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ما کان ما یکون کا علم بھی اس کو تھا، غیب کا علم بھی اس کو تھا، حاضر و ناظر بھی وہ تھا. وہ رسول جو اسی کی نفی میں آئے ہیں، سب سے آخری رسول ہمارے اپنے رسول. تو مسلمانوں کی ایک روایت کے اندر وہ اس چیز کو اپنا لیتے ہیں. پھر آپ دوسرے پہلو سے دیکھیے، سیاسی معاملات میں نزاعت ہوئی تو ایک شخصیت کی تقدیس کو وہاں تک پہنچا دیا سیدنا علی کہ وہ کائنات کی وجہ تخلیق بن گئے. تو یہ ساری چیزیں انسانوں میں ہوتی ہیں. تو خود ہماری الہامی روایت میں جب یہ انحراف نظر آتا ہے تو ہم اسی کو باقی مذاہب کو دعوت دیتے ہیں کہ اپنے اوپر بھی قیاس کر کے دیکھو، وہاں بھی یہی معاملہ ہوا ہوگا. جی حسن بھائی، یہ چیز بالکل سے کلیئر ہے. ایک چیز میں پوچھنا چاہوں گا فرام اے نان مسلمس پرسپیکٹیو. ایک نان مسلم جیسا کہ آپ نے ابھی جو اسلام کا تعارف کرایا، یہ کافی سمپل اور آسان سمجھنے میں لگتا ہے کہ ہاں اگر وہ خدا ہے تو اس کا ایک ہی پیغام ہوگا اور وہی تمام مذہب میں ریفلیکٹ ہوتا ہوا دکھ رہا ہے ہمیں. لیکن ایک نان مسلم جب اب دیکھتا ہے کہ اسلام جو کہ ریلیجن جس طرح سے آج فالو کیا جا رہا ہے، اس کے اندر بھی کافی سارے اس میں فرقے ہیں، کافی سارے اس میں سیکٹس بنے ہوئے ہیں، اور سبھی کوئی انٹرپریٹ کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ وہ صحیح ہیں، اور کوئی ایک گروپ کو کوئی خاص کیا جاتا ہے، وہ کوئی لیبل ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ وہ صحیح حق پہ ہیں اور باقی نہیں ہیں. اس کے ساتھ ایک حدیث بھی کوٹ کیا جاتا ہے کہ 72 یا 73 فرقے ہیں. تو اس کی کیا ریالٹی ہے، اور اسی کے ساتھ تھوڑا یہ بھی بتائیے گا کہ حدیث نیریشن اس کی کیا حقیقت ہے؟ کیا یہ قرآن کے جیسا ہی ہے؟ جی، یہ جو حدیث ہے وہ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری ہے، تاریخ ہے، اور لوگوں نے اس کو بیان کیا ہے، اپنی ایما پر بیان کیا ہے، اس کو لکھا ہے، اور اس کے اندر دین کی بہت زیادہ اپلائڈ ہدایات موجود ہیں. دین کی اپلائڈ ہدایات کا مطلب ہوتا ہے کہ اصل دین نہیں.
اصل دین انیشیٹ کر کے پہلی دفعہ وہاں نہیں دیا جا رہا. جو دین کی ہدایت موجود ہے اس کو جو کہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس پر عمل کیا, اس کو اپلائی کیا, اگر اس کے اندر کوئی ریشنیل موجود تھا تو نئی صورتحال پہ اس کو لوگوں کے سامنے رکھا. اس کو ہم کہتے ہیں رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ, یعنی آپ کا اس کا پریکٹیکل ریئلٹی دین کی, اور پھر اس کے بعد اس پر عمل درآمد کیا اور اس میں تفہیم و تبیین کی, ایکسپلینیشن کی, کمنٹری کی, کھولا ان چیزوں کو. تو کہیں پر بھی اصل دین کے سورسز صرف قرآن مجید ہے, اور قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ دین کے عملی پریکٹسز کو ہم نے انبیاء میں جاری کیا, اس کو ہم سنت قرار دیتے ہیں. تو سنت کی تصویب بھی قرآن مجید ہی کرتا ہے, اور وہ یہی کہتا ہے کہ آپ جائیے اور اسی ٹریڈیشن کو فالو کیجیے. پریکٹیکل چیزیں ہیں, حج, نماز, روزہ, زکوٰۃ, یہ سب چیزیں ختنہ یہ پریکٹیکلی چل رہی تھی, قرآن ان کو ریفر کر دیتا ہے. تو سب قرآن ہی کا حصہ ہے. اس کے بعد جو ہسٹری ہمارے پاس آتی ہے وہ لوگوں نے نقل کی ہے, اس کو ہم قرآن کی روشنی میں دیکھیں گے جس طرح ہم باقی چیزوں کو قرآن کی روشنی میں دیکھتے ہیں. تو اس میں بعض چیزیں ایسی آ جاتی ہیں جو قرآن مجید کے مطابق نہیں ہیں, یا قرآن مجید ان کی تائید نہیں کرتا. تو اس صورت میں ہم یہ بتاتے ہیں کہ یہ لوگوں کو پیغمبر کی ہسٹری لکھنے میں شاید کوئی تسامح ہو گیا ہو, غلطی ہو گئی ہو. تو یہ ایک سیکولر میدان ہے ہسٹری کی ویریفیکیشن کا, تو یہ دنیا بھر میں ہوگا. یہ تو مثال کے طور پر اگر ہندو مذہب کے لوگ یا کوئی اور اسلام کے بارے میں سوال کرتا ہے تو یہ سوال ہم ان سے بھی کر سکتے ہیں. بھائی اگر ایک ہی وید تھی تو یہ رگ وید, سما وید, اتھر وید, یجر وید, یہ اتنی الگ الگ ان کے اندر چیزیں آتی ہیں, ان کے باہمی اختلافات کو بھی لوگ لکھ لیتے ہیں. یا مثال کے طور پہ گیتا کے اندر 10 چیزیں ایسی آ جاتی ہیں کہ جن کو آج آپ پیش کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے, اور پھر اس کی اپنی روایات ہیں, اس کے اندر ہسٹری ہے, تو 10 چیزیں مل جاتی ہیں نا, تو ہر جگہ پہ مل جاتی ہیں. بائبل کے اندر بھی مل گئی ہیں, اس میں خدا کا الہام بھی ہے, اس میں انبیاء کے صحائف اور تاریخ بھی شامل ہو گئی ہے, اس میں فقہ بھی شامل ہو گئی ہے. تو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. عام آدمی یہ کام نہیں کرتا. جو انٹلیکچوئلز ہوتے ہیں کسی بھی مذہب کے, وہ یہ فرق کر کے بتاتے ہیں کہ بھائی اس مذہب میں یہ چیزیں اس طریقے سے گل مل گئی ہیں, لہٰذا ان کو الگ الگ کر کے دیکھتے ہیں. تو ہمارے قرآن مجید کے بارے میں یہ طے ہے کہ اس کے ساتھ کسی چیز کو ملایا نہیں گیا آج تک, وہ الگ سے موجود ہے. اگرچہ امت اس کے انڈرسٹینڈنگ کے اندر بہت سارے انحرافات پیدا کر لیتی ہے, چاہے وہ کنسنسس کی بنیاد پہ ہو یا روایت کی بنیاد پہ ہو, لیکن اصل متن محفوظ ہے. تو چنانچہ اس اصل متن کی حیثیت سے ہم دین کو سمجھیں گے. باقی جو روایت پیش کی جاتی ہے یہ اس متن, اس روایت کی جب لوگوں نے تنقیح کی ہے, ویریفیکیشن کا عمل کیا, تو رسول اللہ سے یہ روایت ثابت نہیں ہوتی. اس پر گفتگو ہے, کلام ہے. یہ جو 72-73 فرقوں والی روایت ہے, اور خود یہ روایت کو جب آپ سمجھتے ہیں تو اس کے پس منظر میں جو بات خود اس کے اوپر تحقیق سے سامنے آتی ہے تو وہ اصل میں سیاسی فرقوں کے پس منظر میں ہے. یعنی جو جب کوئی ایک نظم اجتماعی, ایک اسٹیٹ سٹرکچر بنتا ہے تو اس کے اندر بہت سارے انحرافات پیدا ہوتے ہیں. اس پس منظر میں یہ بات خود وہاں پر, اگرچہ اس پر محققین کلام کرتے ہیں کہ رسول اللہ کی نسبت سے یہ ثابت نہیں ہوتی, سند کے اس کے اندر یہ مسائل ہیں, وہ سب چیزیں وہاں پر ہوتی ہیں. وہ ٹیکنیکل نالج ہے, لوگ پڑھنا چاہیں اس کو پڑھ سکتے ہیں, لیکن وہاں پر بھی یہ پولیٹیکل انحراف کے پس منظر کے اندر وہاں پر یہ روایت آئی ہوئی ہے. اور اس کے اندر بھی یہ بحثیں ہیں بہت ساری. رسول اللہ نے کوئی یہ نہیں کہا کہ میری امت میں بعد میں جو قرآن مجید کو سمجھنے میں جو فرقے پیدا ہوں گے ان میں سے ایک جنت میں جائے گا, یہ وہاں پر بھی زیر بحث نہیں ہے. یعنی جو ان اتھینٹک ہسٹوریکل نریشنز موجود ہیں وہاں بھی یہ چیز زیر بحث نہیں ہے, وہاں بھی دوسرے پس منظر میں. اور وہاں بھی کیا ہے کہ ان میں مجھے لگتا ہے ان میں 72 تھے تو تمہارے یہاں 73 ہوں گے. تو یہ عدد بھی اس طریقے سے, اس طرح ہم بیان کرتے ہیں کہ وہاں اتنے تھے, تم ان سے بھی زیادہ ہوگے. اس پس منظر میں وہ چیز آئی ہے. تو پہلی چیز جو ہے کہ دین کا نیریٹو نہیں ہے, اتھینٹک نہیں ہے, اس کے اوپر گفتگو ہوتی ہے, اور ہم اس کی بنیاد پر اپنے فرقے کی برتری ثابت نہیں کر سکتے. پہلی چیز تو ہم نان مسلمس کو یہ بتائیں گے. دوسری چیز یہ ہے کہ جب بھی کوئی نان مسلم آتا ہے اس کو کبھی بھی کسی فرقے کی دعوت نہیں دینی چاہیے, کسی اسکول آف تھاٹ کی. اس کو اللہ کی کتاب کی طرف متوجہ کر کے بتانا چاہیے کہ خدا کا دین اس میں موجود ہے, اس کو پڑھو, پڑھ کے تمہارے جو سوال پیدا ہوگا میں اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق جواب دوں گا. وہ غلط بھی ہو سکتا ہے, وہ غلط بھی ہو سکتا ہے, لہٰذا مجھے جج کر کے تم اللہ کی کتاب کو جج مت کرنا. تو خدا کا کلام اور مسلم تہذیب یہ الگ الگ چیزیں ہیں. اس فرق کو واضح کر کے ہمیں دعوت دینی چاہیے. جی اچھا حسن بھائی, یہ جو مطلب جو پریکٹسز ہیں اسلام کے, پریکٹسز جو 5 پلرز کہا جاتا ہے, یا پھر جو آپ سنت کی بھی آپ جیسے بات کر رہے ہیں, پھر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اسی کے ساتھ ایک ٹریڈیشن ہے جو سنت ہی آپ جس کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ اس کی کیا ریالٹی ہے. اور اسی کے ساتھ ایک کامن جو ہم لوگ دیکھتے ہیں معاشرے میں مسلمانوں کا جو گیٹ اپ ہوتا ہے, ایک داڑھی اور ٹوپی والا جو گیٹ اپ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ شلوار قمیض, تو یہ کیا دین کا حصہ وہی ہے جیسے کہ باقی پریکٹسز ہیں؟ نہیں, ہمارا دین کوئی اس طرح کا لباس, کوئی اس طرح کی وضع قطع
اس کو لازم نہیں کرتا. ہمارا دین جو ہے اس کا مقصد ہے پیوریفیکیشن، تزکیہ. وہ تزکیہ علم و عمل کا ہوتا ہے، اخلاق کا ہوتا ہے، وہ بدن کا ہوتا ہے، وہ خور و نوش کا ہوتا ہے. اس تزکیے پر ہمیں پابند کاربند رکھتی ہے اللہ کی کتاب. اس کو ہم پڑھتے ہیں، اسی سے ایک عبادات کا تصور دیا گیا جس سے خدا کی یاد دہانی پیدا ہوتی ہے. اس خدا کے ساتھ پرستش کا تعلق پیدا ہوتا ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، اس کے سامنے جھکتے ہیں، اسی کی اطاعت کا ایک تعلق پیدا ہوتا ہے، ہم اس کی بات مانتے ہیں اور اسی جذبے کو پورا کرنے کے لیے رمضان میں روزے رکھتے ہیں. اس کے سامنے نظر کا ایک تعلق پیدا ہوتا ہے تو ہم سیکریفائس کرتے ہیں، اس سے قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اور یہ آپ حج میں اور اسی طریقے سے قربانی میں اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو اللہ کا جو دین ہے وہ تو اللہ کی کتاب میں پورا کا پورا موجود ہے. اس کے بعد ہوتا کیا ہے، دنیا میں جب بھی دین دیا جاتا ہے تو وہ انسانوں کو دیا جاتا ہے. اب انسان کو جب کوئی چیز دی جاتی ہے تو انسان اپنے کلچر، اپنے ماحول میں وہ جو ویلیو سسٹم دین دیتا ہے اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس سے اس کے کسٹمز بنتے ہیں، اس کی تہذیب بنتی ہے، اس کی سویلائزیشن بنتی ہے، اس کے نظریات آگے پھر نسلوں میں ایوالو کرتے ہیں. تو یہ ہونا ہے، یعنی یہ کام نہیں کہہ سکتے کہ اب یہ نہ ہو. یعنی دنیا بھر میں مسلمان ہوں گے، اگر ان کے یہاں یہ ویلیو ہوگی کہ آپ نے ایک ساتر، ایک اچھا، ایک ماڈسٹ لباس پہننا ہے، تو لباس کی ایک تہذیب بننا شروع ہو جائے گی جس کے اندر شرمگاہیں چھپی ہوئی ہوں گی. ایسا لباس ہی دنیا میں مسلمان پہنیں گے جو اس طرح کا چست نہیں ہوگا. تو یہ کام تو ہونا ہے، لیکن کیا یہ جو اوضاع، یہ جو مظاہر، یہ جو فزیکل آپ کو ٹینجیبل چیزیں نظر آتی ہیں، یہ دین نے مقرر کر دی تھی؟ شلوار قمیض دین نے مقرر کر دی تھی، پیجامہ پتلون دین نے مقرر کر دیا تھا؟ تو ایسی کوئی چیز دین نے مقرر نہیں کی. دین نے ویلیوز دی ہیں، پرنسپلز دی ہیں، ان کو انسان اپناتا ہے تو تہذیب بھی بنتی ہے. جب ایک طرح سے لوگ ویلیوز کو سمجھتے ہیں تو وہ ساتھ بھی رہنا چاہتے ہیں، وہ مل کر بھی پریکٹسز کرنا چاہتے ہیں. تو اس سے کوئی گھبرانے کی چیز نہیں ہے. مسلمانوں میں اگر یہ چیز پیدا ہوئی تو دنیا کے ہر مذہب میں ہوتی ہے، ہونی چاہیے، فطری چیز ہے. تاہم جب آپ اس کو دین بنا کے پیش کریں گے تو پھر مسلمان علماء بھی یہ توجہ دلاتے ہیں کہ بھئی دین نہیں ہے، یہ عرب کلچر کی چیز ہے، یہ تیونس کے مسلمانوں کے کلچر کی چیز ہے، یہ پاکستانی مسلمانوں کے کلچر کی چیز ہے، یہ ہندوستانی مسلمانوں کے کلچر کی چیز ہے. اس کو دین سے الگ کر کے دیکھو. باقی جہاں تک داڑھی وغیرہ کا آپ نے ذکر کیا ہے، مسلمانوں میں یہ غلط فہمی پیدا ہوئی ہے، اور وہ غلط فہمی ایک ہسٹوریکل نریشن کو غلط سمجھنے کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے. ہم نے بڑی تفصیلی اس پہ گفتگو کی ہے 23 اعتراضات سیریز میں. داڑھی کا جو مسئلہ ہے اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پر بھی یہ نہیں کہا کہ مسلمان ہونے کی لازمی شرط ہے کہ تم داڑھی رکھو. وہ ایک بالکل دوسرے کانٹیکسٹ کی بات کی گئی ہے. خلاصہ 1 منٹ میں بتا دیتا ہوں. وہاں پر یہ بتایا گیا کہ یہود نے بہت ساری بدعات اپنائی ہوئی تھیں. تو 5 چیزیں وہاں پر زیر بحث ہیں. ابو امامہ باہلی کی بڑی مشہور روایت ہے، اس میں انہوں نے پوچھا ہے سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں کہ یہود یہ کام نہیں کرتے، یہ کرتے، ہم کیا کریں؟ یہود جو ہے مثال کے طور پہ شلوار نہیں پہنتے، تہبند پہنتے. رسول اللہ نے کہا تم یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، اور اس میں ان کی مخالفت کرو. کہا وہ جوتے نہیں پہنتے، یہ کرتے، کہا اس میں ان کی مخالفت کرو. کہا وہ خصاب نہیں لگاتے، کہا تم لگایا کرو. تو وہاں پر ایک سوال ہوا ہے کہ وہ داڑیاں منڈوا دیتے اور مونچھیں بڑھاتے ہیں. تو آپ نے فرمایا اس میں بھی ان کی مخالفت کرو. خالف الیہود کے الفاظ ہیں اور خالف المشرکین کے الفاظ، اس میں بھی ان کی مخالفت کرو، کیونکہ مونچھیں جب بڑھاتے ہیں متکبرانہ وضاقتہ بنتی ہے. رسول اللہ نے اس موقع پہ فرمایا کہ بڑھانی ہے تو داڑھی بڑھا لو، مونچھیں چھوٹی کر لو. تو وہاں پر بھی کوئی حکم نہیں دیا گیا داڑھی بڑھانے کا. اور اگر لوگ کہتے ہیں حکم دیا گیا تو جو پیچھے 4 چیزیں ہیں اسی اسلوب میں پھر ان کا بھی حکم دیا ہے. پھر جوتے پہننا اور شلوار پہننا اور تہبند اور پھر خصاب، یہ سب بھی لازم ہو جائیں گے. تو وہ نریشن کو پڑھتے ہی بات واضح ہو جاتی ہے کہ رسول اللہ نے اس پس منظر میں بات نہیں کی. اس کی مس انڈرسٹینڈنگ ہے جو مسلمانوں کے یہاں پیدا ہوئی ہے، اور پھر مذہبی لوگ جو ہیں اس کو لازم سمجھتے ہیں. اچھی بات ہے، رسول اللہ نے خود رکھی. انسان یا مرد کی فطری وجاہت کا اظہار ہوتا ہے، لیکن دین نے کہیں لازم نہیں کیا. جی شکریہ حسن بھائی. ایک چیز یہ گیٹ اپ سے ریلیٹڈ سوال یہ ہے کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں ابھی ٹیررزم کافی دیکھنے کو ملتا ہے جگہ جگہ پہ پورے دنیا بھر میں. تو ایک کامن کنسیپشن جاتا ہے، ایک کنسیپٹ جاتا ہے کہ کیا سارے ہی جو اکثر ٹیررزم ایکٹیویٹیز ہیں وہ کہیں نہ کہیں مسلمس ان میں نظر آتے ہیں. تو ایک بڑی تعداد ہے، کیا اس کی کیا حقیقت ہے آپ کے نزدیک کہ ایسا کیوں ہے؟ میرے خیال سے یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے یہ درست نہیں ہے کہ ساری کی ساری یہ معاملات دوسری جنگ عظیم کے بعد جس وقت مسلمانوں کا 1000 سال کا جو غلبہ تھا اس کا چونکہ خاتمہ ہوا ہے، اور خاتمے کے بعد ہم دنیا میں حکومت کرتے تھے. بھئی ہندوستان میں 1000 سال ہم بیٹھے تھے بادشاہ بن کے. آپ ہماری آج صورتحال دیکھیں نا کہ وزیر ہمارا نقاب کھینچ دیتا ہے. تو یہ ہم اس پوزیشن میں پہنچے ہیں بطور قوم کے پوری دنیا کے اندر. ہم آسمان پہ بیٹھے تھے، ہمیں زمین پہ گرا دیا گیا اور گر گئے. ہم اپنے عمل سے گر گئے، یہ نہیں کہ کسی نے گرایا، خود اس جگہ پر ہم پہنچے. ہماری سلطنتوں کا خاتمہ ہو گیا. تو محرومی پیدا ہوئی مسلمانوں میں. جب محرومی پیدا ہوئی تو مذہبی طبقہ جو ہے وہ اس محرومی کے خاتمے کی کوشش میں سرگرداں ہے. اس کوشش کے لیے اس نے
دینی جو ہمارا کنٹینٹ اور لٹریچر موجود ہے اس سے لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ابھارا ہے، اور ان خطوں میں ابھارا ہے زیادہ تر جو کانفلکٹ کے خطے تھے، جہاں پر اب سعودی عرب میں کیوں نہیں ہوتی دہشت گردی، یو اے میں کیوں نہیں ہوتی دہشت گردی، یہ وہاں پر ہوتی جہاں کچھ کانفلکٹ زونز ہیں اور مذہبی قیادت مضبوط ہے، تو وہ پھر اس نیریٹو کو یوز کر کے اپنی اس گلوری کو واپس حاصل کرنا چاہتی ہے۔ وہ پاکستان میں آپ دیکھیے تو ہمارے شمالی علاقہ جات ہیں، یہ ہمارے جو افغانستان کی پٹی ہے وہاں پر ہے، فلسطین کے اندر کانفلکٹ زون ہے وہاں پر ہوتی ہے، جن جگہوں کے اوپر مسلمانوں کی پرسیکیوشن تھی، بوسنیا چچنیا وہاں پر ہو رہی تھی، تو اس پس منظر پھر وہاں سے وہ نیریٹوز نکلتے ہیں اور ان قوتوں کو جو وہاں پر مسلمانوں کی ان خواہشات کو پورا نہیں ہونے دے رہی ہوتی وہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ یعنی دنیا کے اندر سیکنڈ ورلڈ وار کا جو بادشاہ تھا وہ امریکہ تھا، تو اب مسلمانوں کے ان مذہبی طبقات کو یہ لگتا تھا کہ بھئی یہ جو ہمیں لوکل محرومی ہو رہی ہے نا، یہ اصل میں اس کی وجہ سے ہو رہی ہے، اس لیے کہ یہ ان کو سپورٹ کرتا ہے، چلو اس کے ساتھ جا کے لڑتے ہیں۔ تو اس کے نتیجے میں یہ پچھلے 60-70 سال میں آپ کو دنیا کے کینوس پہ نظر آ رہا ہے کہ مسلمان یہ کام کر رہے ہیں، ورنہ اس سے پہلے ماشاءاللہ سے سب یہی کام کرتے تھے۔ یعنی ہٹلر کو مسلمان تھا، مسولینی کوئی مسلمان تھا، یعنی اس سے پہلے جنگ عظیم میں جو کروڑوں لوگ مرے وہ مسلمان تو نہیں تھا نا۔ تو اس کا مطلب دنیا میں جنگیں ہمیشہ ہوتی ہیں، مفادات کی خاطر ہوتی ہیں، اقتدار کی خاطر ہوتی ہیں، دولت کی خاطر ہوتی ہیں، ایکسٹینشن کی خاطر ہوتی ہیں۔ تو سکندر اعظم سے لے کر یہاں تیتوس رومی اور ولی قد بخت نصر اور یہ سارے کے سارے لڑتے مرتے رہے ہیں بھائی، دنیا کے اندر یہ کچھ ہوتا رہا ہے۔ تو صرف الہام کے ماننے والے نہیں صلیبی جنگیں کرتے تھے، سب کرتے تھے۔ تو اس پس منظر میں سمجھنا چاہیے دنیا کو کہ یار یہ ان کا ایک ریلیجن اسکرپچر ہے، اور پھر ان کی گلوری کا خاتمہ ہوا 1000 سال کا، اس سے مس انڈرسٹینڈنگ پیدا کر کے مذہبی قیادت یہ کام کر رہی ہوتی ہے۔ اوریجنل اسکرپچر کے اندر کیا یہ چیز موجود ہے کہ ان لوگوں نے کبھی امن سے نہیں بیٹھنا، انہوں نے دنیا کے ساتھ ہمیشہ لڑتے مرتے رہنا ہے؟ تو پھر ہم لوگ یہ بتاتے ہیں، علماء یہ بتاتے ہیں کہ اوریجنل اسکرپچر کے اندر بالکل یہی چیز موجود ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے قد تبین الرشد، تمہارے لیے ہم نے واضح کر دیا ہدایت کو، اور اب تمہاری مرضی ہے، اما شاکرا و اما کفورا، اور ہم نے رستے کھول دیے ہیں، اب تمہاری مرضی ہے، کفر اختیار کرو، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ تو دین یہ نہیں کہتا ان کا، البتہ دین کے اسکرپچر کو یوز کرتے ہیں بعض حوصلہ مند لوگ جو اپنی اس گلوری کو دوبارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور مسلمانوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ آؤ لڑو مرو اور پھر اس سے تمہیں گلوری مل جائے گی۔ تو مذہبی لٹریچر یہ نہیں کہتا، اور جہاں پر مذہبی لٹریچر سے لوگ استدلال کرتے ہیں اس کا ایک کانٹیکسٹ ہے، وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ استدلال کیا جاتا ہے، اس میں پیغمبر کو ایک بات کہی جا رہی ہے، وہ پیغمبر سے مقصود بات تھی، اس کو آپ اٹھا کر آپ دنیا کے اوپر نافذ کر دیں، اور غلبہ دین اور اسی طرح سے دنیا بھر میں غیر مسلموں کا خاتمہ اور یہ سب چیزیں، یہ سب مس انڈرسٹینڈنگ، اور یہ میں آپ کو بتا دوں یہ مس انڈرسٹینڈنگ ریلیجن سے پیدا کر دی جاتی ہیں، ہو جاتی ہیں، اور یہ آج جو آپ کو لوگ نظر آ رہے ہیں جو اس وقت بہت لبرل ریلیجنز ہوتے ہیں ان کے اندر بھی اس طرح کا کنٹینٹ موجود ہے۔ اگر آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ مس یوز کرنا چاہیں تو جو جہاد کی ساری چیزیں نکالی ہیں مسلمانوں نے قرآن سے، یہی سب کی سب مسیحی علماء بائبل سے نکال کے دکھا سکتے ہیں آپ کو، کہ سیدنا مسیح کہنے آیا بھائی میں تو آئی گھر گھر میں آگ لگانے ہوں اور پھر یہ ہوگا پھر یہ ہوگا، تو سب چیزیں نکالی جا سکتی ہیں۔ تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو محرومی کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہوا ہے۔ یہ محرومی جس وقت ویسٹ کو ہوگی، اور ہوئی ایک سطح پر، آپ یہ دیکھیے کہ ایک اقتدار جب عالمی اقتدار کو خطرہ ہوا ہٹلر سے اور مسولینی سے اور ان لوگوں سے، تو پھر اس کے بعد کیا کیا؟ یعنی دنیا کے ضمیر نے کیا کیا؟ کروڑوں لوگوں کو مارا اور ان کو زمین کے پیٹ سے اکھاڑ کے پھینک دیا۔ تو پولیٹیکل ریزنز اور مس انڈرسٹینڈنگ، بیسیکلی پولیٹیکل ریزنز، اس سے یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں، اور اس میں کبھی بھی مذہب کو دوش نہیں دینا چاہیے۔ جی حسن بھائی، آپ نے اس کو کلیئرلی اس کو ایکسپلین کیا، بہت شکریہ۔ ایک چیز میں پوچھنا یہ چاہوں گا آپ سے کہ مطلب یہ چیزیں کیونکہ اکثر آئے دن بحث میں آتے رہتی ہیں، نیوز میں آتی رہتی ہیں، جو بھی کچھ ایسا واقعہ پیش آتا ہے، ہم نے ریسنٹلی دیکھا انڈیا میں ایک جو لاسٹلی کشمیر میں جو ٹیررسٹ اٹیک ہوا، اس میں خاص کر کے ریلیجن کو پوچھا گیا لوگوں سے کہ آپ کا ریلیجن کیا ہے۔ تو اس کے پیچھے اور ایک آئیڈینٹی، ایک تصور یہ آتا ہے کہ مسلمانوں کا یہ ہے کہ وہ کنورٹ کرانا چاہتے ہیں اور لوگوں کا ایک کنورژن کا کوئی معاملہ ہے۔ تو اس کی کیا ریالٹی ہے؟ اکثر لوگ اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کو کیوں لوگوں کو کنورٹ کرانا ہے؟ دیکھیے دو چیزیں ہیں اس میں۔ ایک چیز یہ ہے کہ اگر مجھے یہ لگتا ہے کہ اللہ کی حتمی ہدایت میرے پاس موجود ہے تو یہ جذبہ بہت فطری اور نیچرل ہے کہ میں اس حتمی ہدایت کو آپ تک پہنچانا چاہوں گا۔ اس میں دنیا میں کسی کو کوئی اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے۔ آپ کے پاس اگر حتمی ہدایت موجود ہے، آپ کے پاس یہ حق ہے کہ آپ دنیا میں لوگوں کو
پہنچائیں، اس کی دعوت دیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اگر آپ دیکھیں تو بڑی خیرخواہی ہے کہ میں اتنا خود غرض نہیں ہوں بطور انسان کے دنیا میں رہتے ہوئے کہ مجھے ایک ہدایت مل گئی تو اب میں اس پر عمل پیرا ہو کر جنت میں چلا جاؤں گا. ہر دنیا کا نظریہ اپنے دائرہ اختیار میں اس چیز کی ایکسٹینشن چاہتا ہے کہ لوگوں تک اس کو پہنچایا جائے، وہ اس کو قبول کریں. اور یہ صرف مذہبی نظریے کی بات نہیں ہے، ہر نظریہ. مثلا کارل مارکس نے جو نظریہ پیش کیا تو وہ اس کی ذات کی حد تک یا اس کے چند دوستوں کی حد تک تو نہیں رہا نا. اس نظریے کو مفکرین نے، معلمین نے لکھا اور ادبا نے اس کو آگے پہنچایا، اس پر شاعری تخلیق کی، اس کے چیز نظریات پر نیشنز کھڑی کر دیں، اس کی ایکسٹینشن ہوئی، ہمارے خطے تک میں وہ چیزیں آ کر پہنچ گئیں. تو ایکسٹینشن تو ہونی ہے. جو بھی نیریٹو بیانیہ بنے گا اس کو آپ پھیلانا چاہتے ہیں، اس کا ابلاغ چاہتے ہیں، وہ گراس روٹ سے لے کے انٹلیکچوئلس تک چاہتے ہیں. تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے، نہ اس سے فساد پیدا ہوتا ہے. پرابلم وہاں پیدا ہوتی ہے جہاں پر آپ پہنچانے سے آگے منوانے کی جگہ پر آ جاتے ہیں. تو جب آپ منوانا چاہتے ہیں تو پھر اس میں آپ کو پرسیکیوشن کرنی پڑتی ہے، فورس ایڈ کرنی پڑتی ہے، ظلم ہوتا ہے، زبردستی کی جاتی ہے. یہ وہ چیز ہے جو پرابلمیٹک بنتی ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ مسلمانوں کے ہاں جو اصل خرابی ہے وہ یہ ہے کہ وہ دعوت پہنچائیں. یہ کام تو ہوا ہی نہیں ہمارے یہاں پہنچانے والا کام. یعنی کتنی ضرورت ہے اس وقت بھی دنیا کو کہ یہ باتیں بتائی جائیں. بھئی یہ قرآن ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کو پڑھو، دیکھو اس میں انسانیت کے لیے کیا لاہ عمل دیا گیا ہے. وہ کیوریوسٹیز جو تمہارے ہاں 1500 سال کی فلسفے کی تاریخ سے لے کر آج جدید سائنس جو دنیا تک پہنچ گئی ہے اور حقائق تک نہیں پہنچ سکتی، اس کو دیکھو خدا کا الہام کتاب کیسے بیان کر رہی ہے. یعنی یہ اصل کیا ہے؟ مادہ ہے، اس کے اندر حیات ہے، شعور ہے، کہاں سے آیا اور انسان یہاں تک بنا، اس کے اندر روح. یہ سارے پیغامات خبر کی صورت میں ہمیں مل رہے ہیں. آپ اس خبر کی تصدیق کریں تو شاید دنیا کے ہزاروں کیوریوسٹیز جو انسانوں کے ہاں مجسم موجود ہیں وہ حل ہو جائیں اور ہمیں جو اطمینان حاصل ہو. اگر ایک آخرت کا تصور پیدا ہو جاتا ہے تو دنیا میں جینے کی سب سے بڑی سہولت ہے. جس طرح سائنسی سہولیات ہمیں آج مادی دنیا کے اندر راحت، تسکین، آرام پہنچاتی ہیں، یہ نیریٹو انسان کو اس سکون کی جگہ پر لے آتا ہے جس کے بعد دنیا کے اندر ایول، دنیا کے اندر ظلم، دنیا کے اندر ناتمامی، اس کو انسان آخرت سے جوڑ کر دیکھتا ہے. تو یہ پیغام دینے کی ضرورت ہے. تو یہ تو ہم دیتے نہیں ہیں. تو ہم لوگ جو کام کرتے ہیں وہ کام کیا ہے کہ ہم جبر کے ذریعے اپنے اس استدلال پر لوگوں کو لے کر آئیں. یہ کام کیا کب جاتا ہے؟ اس وقت جب آپ کے پاس جو ریزننگ ہوتی ہے وہ اتنی طاقتور نہیں ہوتی تو آپ پھر بندوق کا سہارا لیتے ہیں. تو ریزننگ کیوں طاقتور نہیں ہے؟ اس لیے کہ ریزننگ کو خود ریزننگ میں سمجھا نہیں ہے. 90% مسلمان جو اس وقت موجود ہیں، آپ اگر حقیقت کی دنیا میں اتر کے دیکھیں تو وہ نسلی مسلمان ہیں. انہوں نے کبھی بھی اسلام کو شعوری طور پہ دریافت نہیں کیا. تو جب انہوں نے خود شعوری طور پہ دریافت نہیں کیا تو اب وہ لوگوں سے جو منوانا چاہتے ہیں وہ بغیر شعور کے منوانا چاہتے ہیں. تو شعور کی ریپلیسمنٹ پھر جبر اور طاقت بنتی ہے. اس وجہ سے آپ کو یہ چیزیں سامنے نظر آتی ہیں. جی حسن بھائی، ایک آخری سوال میں کرتا ہوں، پھر اس کے بعد ہم لوگ آج کے سیشن کو ختم کریں گے. وہ یہ ہے کہ جاوید اختر صاحب کا جو ڈیبیٹ ہوا مفتی شمائل ندوی کے ساتھ، اس کے اوپر آپ نے اپنے جو پرسپیکٹیوز تھے اس کو آپ نے شیئر کیا تھا مسلم ٹوڈے چینل میں، میں نے بھی دیکھا. میرا سوال یہ ہے آپ سے، کیونکہ میں نے جہاں تک دیکھا تھا آپ کی ایک بار ان سے کسی ایونٹ میں ملاقات بھی ہوئی تھی، اینڈ بہت جلد جاوید اختر صاحب سے ہماری بات بھی ہوئی، وہ بھی ہمارے اس سیشن میں جوائن کریں گے اس پوڈ کاسٹ میں. تو میں آپ سے مطلب ایک پرسپیکٹیو اور یہ نظریہ لینا چاہتا تھا، کیونکہ ان کے ابھی کافی ایک بڑی تعداد ہے جو کہ ان کے فالوورس ہیں اور وہ کافی ایک ریشنلسٹ تھنکنگ کو پروموٹ کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ان کا ایک ہمبل اپروچ بھی ہے، وہ کافی چیزوں کو اچھے طرح سے نظریے سے دیکھتے بھی ہیں. تو کیا میسج آپ دینا چاہیں گے، یا پھر ان کے جو فالوورس ہیں، ان کے جو مطلب آپ سپورٹرز کہہ لیں، تو اس کے کیا ریالٹی اور آپ کی جو ملاقات تھی اس کی کیا ایسا کچھ آپ کی بات چیت ہوئی اس میں؟ جی میری جو ملاقات ہوئی تھی ان سے وہ تو ایک رسمی ملاقات تھی. اس میں ہم نے ان سے یہی کچھ سنا جو وہ وہاں بیان کر رہے تھے. کچھ ہندوستان کے اندر جو ان کے مسلمانوں کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے، کچھ کیوریوسٹیز. بہت ضروری ہوتا ہے کہ جس وقت اگر آپ علمی انداز میں کوئی مقدمہ پہنچانا چاہیں تو اس کے لیے پہلے فضا ہموار ہو اور دوسرا آدمی علمی انداز میں چیزوں کو پرسیو کرنے کی پوزیشن میں آئے. مجھے سچی بات یہ ہے کہ ان کو اس مناظرے میں یا مباحثے میں دیکھ کر دکھ ہوا. دکھ اس لیے نہیں ہوا کہ وہ مثال کے طور پہ ہار جیت یا فتح و شکست یا استدلال نہیں. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آدمی کو اپنے لیے طے کرنی چاہیے. مثلا میں اگر ادب کا آدمی ہوں، شاعری کا آدمی ہوں یا فنون لطیفہ کا آدمی ہوں تو اور میرے ہاں کچھ میگا نیریٹیوز بھی بن گئے ہیں. وہ میگا نیریٹیوز اصل میں میری اپنی تخلیق نہیں ہوتے.
وہ نیریٹیوز میں قبول کر رہا ہوتا ہوں اس لیے کہ جو میری کیوریوسٹیز ہیں وہ ان کو فلفل کر رہے ہوتے ہیں. تو الحاد کا نیریٹیو 10 لوگوں تک پہنچ سکتا ہے, 10 لوگوں کو مطمئن کر سکتا ہے, لیکن ان لوگوں کو یہ ضرور جاننا چاہیے کہ ہم اس نیریٹیوز کے پریچر بن کے, اس نیریٹیو کے کو پورا ایک ڈاکٹرائن بنا کر جو الہام یا روایت موجود ہے اس کے لوگوں کے سامنے پیش کر کے دنیا میں اس کی بے مائگی ثابت کریں. تو یہ کام بھی کرنے کا ہے, بعض لوگ کرتے بھی ہیں, لیکن پھر اس کے لیے ایپٹیٹیوڈ ڈفرینٹ چاہیے ہوتا ہے, شخصیت ڈفرینٹ چاہیے ہوتی ہے. تو میں تو بزرگوں کو, جو بزرگ ہوتے ہیں, بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں, ان کو ہمیشہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اس کا لحاظ کرنا چاہیے, اپنی بزرگی کا بھی اور پھر اپنی شخصیت کا بھی. تو میں سچی بات یہ ہے کہ یار وہ اگر مطلب وہ الحاد پر کھڑے ہوئے ہیں یا کسی بھی چیز پہ کھڑے ہیں, مجھے یہ دیکھ کر اچھا نہیں لگا جس طریقے سے وہ بیچارے وہاں پر ریفیوٹ ہوئے. اور یعنی میں اس کو لوگ مسلمان سن کے کہیں گے اچھا ان کو تو الحاد کی شکست پہ دکھ ہو رہا. نہیں, مجھے الحاد کی شکست سے کوئی دلچسپی نہیں ہے, اور وہاں بھی شکست دینے کی میں اصطلاحی کو غلط سمجھتا ہوں. ہمارے استاد جناب جاوید احمد غامدی صاحب نے یہی سکھایا ہے اور اسی کی دعوت دی ہے کہ فتح و شکست کی نفسیات سے اتریں تو پھر آپ دلوں کو تسخیر کریں گے, اور دلوں کے اندر قفل اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لگ جاتے ہیں, پردے پڑ جاتے ہیں. ان پردوں کو محبت کے مکالموں سے ہٹایا جاتا ہے, ان دلوں کے اندر لگے ہوئے زنگ کو مناظروں کے اندر مثبت جواب دینے سے نہیں کھولا جاتا. یہ چیز مسلمانوں کو ایک سمجھنے کی ضرورت ہے, اور دوسری یہ ہے کہ لوگوں کو بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کہاں پر کیا بات کرنی ہے, اپنی پوزیشن کو پہچانیں, اور اس طریقے سے بالخصوص بڑھاپے کے اندر ان چیزوں کو رسوائی کا سامان نہیں بنانا چاہیے. ہمیں اپنے بڑھاپے کو بڑی گریس کے ساتھ گزارنا چاہیے. مجھے دلی دکھ ہوا ایک بوڑھے آدمی کو دیکھ کر وہاں پر کہ وہ ان مباحث پر گفتگو میں اتر آیا ہے جو اس کے اختصاص کے موضوعات اس طریقے سے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو حق نہیں تھا, ان کو حق تھا, لیکن پھر وہ ایک دوسری سطح کا مکالمہ ہوتا ہے اور اس میں کوئی اور ملحد بیٹھا ہوتا ہے جو سائنس اور پس منظر اور کانٹیجنسی اور یہ حدوث عالم اور یہ ہوتا, تو کچھ گفتگو بھی ہوتی تو تھوڑا مجھے زیادتی بھی لگی ان لوگوں کی بھی. وہ بھی ان کن کے ساتھ جا کر بیٹھ گئے جن کے بارے میں ان کو بھی پتہ ہے کہ ایک شاعر مزاج آدمی ہے, ظاہری بات ہے ان کا بنیادی اختصاص یہ نہیں ہے, تو ان پر فتح پا کر بھی کوئی الحاد کے قلعے کو دنیا میں ہم تسخیر نہیں کر سکتے. یہ کوئی حق کی بات نہیں ہے. الحاد کا ایک مقدمہ ہے, نیریٹو ہے, اس کو مذہب کے لوگ غلط سمجھتے ہیں, ہم غلط سمجھتے ہیں, اس پر مکالمہ کرتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں, اسپیس دیتے ہیں. تو الحاد کے لوگ بھی اسپیس دیں اور مذہبی لوگ بھی اسپیس دیں, اور اس طریقے کے طرفے تماشے سے نہ کسی مذہب کی فتح ہوتی ہے, نہ کسی نیریٹو کی شکست ہوتی ہے. اصل چیز یہ ہے کہ اگر کوئی الحاد کو مانتا ہے, ان نیریٹیوز کو جو وہ ان کے بڑے اذہان پیش کرتے ہیں, اس کو محبت ہمدردی سے مکالمے کا, گفتگو کا, دعوت کا موضوع بنایا جائے, اس پہ اپنی بات سامنے رکھ دی جائے. باقی کوئی بڑا تکڑا ملحد تکڑے گا, مثلا ابھی آپ دیکھیے نا, اگر مجھ سے پوچھا خدا کو ثابت کرو, بھائی میرے تو پہلے مرحلے میں پیچھے ہاتھ, آپ کا پہلا سوال جو تھا اسی میں نے ہاتھ اٹھا دیا, میں کر ہی نہیں سکتا ہے کام. تو اب اس کی بنیاد پر وہ جا کر گئے کہ بھائی ان کا خدا تو خاتمہ ہو گیا. نہیں خاتمہ ہونا بھائی, خاتمہ نہیں ہوا. تو میری بات کو میرے پس منظر میں رکھو, میں پھر اس خدا کے تصور کو کہاں سے اخذ کرتا ہوں. تو مناظرے اور مباحثے اور مکالمے میں یہی ہوتا ہے, اور جو ہوتا ہے وہی ہم نے وہاں دیکھا. دعوت دینے کی ضرورت ہے مسلمانوں کو. اس طرح کی چیزوں سے کبھی حقائق ان نسلوں کے دل, ان کے شعور کے اعماق میں نہیں اتریں گے جو مذہبی لوگوں کے رویوں سے متنفر ہو کے الحاد کی طرف جا چکے. جی حسن بھائی, بہت شکریہ آپ کے پرسپیکٹیو کو شیئر کرنے کے لیے. آج ہم لوگ یہیں پہ اس کو ریپ اپ کرتے ہیں. جاتے جاتے صرف چند الفاظ میں اگر آپ ہمارے ویورز کے لیے جو کہ موسٹلی انڈین سب کانٹیننٹ سے بلانگ کرتے ہیں, سناتن دھرم کے فالوورز ہیں, ان کے لیے کوئی چھوٹا سا میسج آپ دینا چاہیں فرام اسلام's پرسپیکٹیو. میں صرف ایک ہی میسج دیتا ہوں جی, مسلمانوں کو بھی, غیر مسلموں کو بھی, مسیحیوں کو, ہندوؤں کو, کہ اپنے شعور کے دروازے کبھی بند نہ کریں. اپنے دل اور اپنی آنکھوں اور اپنی عقل کو ہمیشہ کھلا رکھیں, اور ہر نئی بات جو آپ کے یہاں آتی ہے اس کو کریٹیکلی انالائز کریں. ہم مسلمان بھی یہ کام نہیں کرتے اور غیر مسلم بھی یہ کام نہیں کرتے. آپ تک اسلام کی بات پہنچتی ہے تو مسلمانوں کو سامنے نہ رکھیں, ان کی کتاب کو سامنے رکھیں, اس کا مطالعہ کریں اور کریٹیکلی چیزوں کو دیکھیں. جب روایت کے اندر آپ جیتے ہیں, روایت پرست بن جاتے ہیں, تو کبھی بھی شعور اور معرفت کے ساتھ ہم ان حقائق کو نہیں لے کے چلتے. تو اس وقت جو سب سے بڑا امتحان ہے ہر نیریٹو کو ماننے والے کا, کہ اس کی جو اگلی نسل ہے اس کو صرف روایت کی بنیاد پر وہ نیریٹو نہیں یہ ہندوازم بھی نہیں پہنچا سکتا. ان کی اگلی نسلیں بھی الحاد کی طرف جائیں گی, کیونکہ جو بھی نیریٹو ہے اس کو ایک ریشنیل کے اندر ڈھلنا ہے. اگر آپ نے اگلی نسلوں کو اس پر قائم رکھنا ہے, تو یہ جو اسلام کے مقابلے میں الحاد نظر آتا ہے, یہ مسیحیت کے مقابلے میں بھی ہے, یہ ہندوازم کے مقابلے میں بھی ہے. ہر جو ریلیجن ہے, ہر جو فیتھ ہے, اس کو ریشنیل دریافت کرنا ہے,
اپنے آرگومنٹ کی اس پورے استدلال کو بیان کرنا ہے اپنی نسلوں کو. اس کو ہم کہتے ہیں شعوری مطالعہ کرنا ہے, اپنے کانشیس کو جگا کر چیزوں کو, حقیقت کو پرسیو کرنا ہے اور اگلی نسلوں تک پہنچانا. اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو پھر ہم اپنے نیریٹو کو اگلی نسلوں تک نہیں پہنچا سکتے. جی بہت بہت شکریہ حسن بھائی ہمیں آج کے اس سیشن میں جوائن کرنے کے لیے. میں امید کروں گا کہ پھر سے کبھی آپ کی ضرورت پڑی تو آپ ضرور ہمارے ساتھ پھر سے جوائن کریں گے. بہت شکریہ. سب پر سلامتی. بہت شکریہ. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ کنورسیشن کافی پسند آیا ہوگا. مجھے کافی پسند آیا حسن بھائی سے بات کر کے اور ان کے سارے پرسپیکٹیوز اور اسلام کے بارے میں جان کر. ایسے ہی اگر آپ اور بھی پوڈ کاسٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو ضرور سپورٹ کریں, سبسکرائب کریں اس چینل کو اور باقی ویڈیوز کو بھی دیکھیں اور کامنٹ میں بتائیں کہ آپ کس کالر کو دیکھنا چاہتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. میں جلد ملوں گا آپ سے ایک نئے ویڈیو میں. تب تک کے لیے الوداع.